नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहनी फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहनी फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अहलन व सहलन। आज हम इंशाल्लाह लेसन 6 पढ़ेंगे कुरान के मोती में कि हमने बुराई पर ज़ुबान खोलना अल्लाह को पसंद नहीं है। अब किस किस तरह की बुराइयां हैं जिसमें अल्लाह ताला को ज़ुबान खोलना पसंद नहीं है। वो बुराई जो है हमारे अंदर हो या किसी और के अंदर हो, तो उसमें जो है वो हम लोग उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। उससे पहले हम लोग जो है स्पिरिचुअल ब्रीदर ले लेते हैं। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि वो मदीना के एक बाजार से गुजरे और वहां खड़े होकर कहा कि ए बाजार वालों, तुम्हें किस चीज ने आजिज कर दिया है। उन्होंने कहा, ए अबू हुरैरा, क्या बात है। कहा, वहां हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिरास तकसीम हो रही है और यहाँ तुम यहाँ हो और वहां जाकर अपना हिस्सा क्यों नहीं लेते। लोगों ने कहा कि कहाँ। फरमाया, मस्जिद की तरफ। अबू हुरैरा ने वहीं ठहर कर इनके वापस आने का इंतजार किया। जब वो वापस आए तो उन्होंने पूछा, क्या हुआ। उन्होंने कहा कि ए अबू हुरैरा, हम मस्जिद में कहीं गए थे, वहां पर तो हमने कुछ भी तकसीम होते हुए नहीं देखा। तो अबू हुरैरा ने फरमाया कि फिर तुमने मस्जिद में कुछ देखा भी। उन्होंने कहा कि हाँ, वहां हमने देखा कि कुछ लोग नमाज पढ़ रहे हैं, कुछ लोग कुरान पढ़ रहे हैं और कुछ लोग हलाल हराम का जिक्र कर रहे हैं। अबू हुरैरा ने कहा, तुम्हारी खराबी हो, यही तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिरास है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें अंबिया और ख़ास करके आपके विरसे में से वाफिर हिस्सा अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो जितने भी नेक काम हैं, जितनी इबादत हैं, वो नबियों की मिरास है और हमें अल्लाह ताला उसको आगे अपनी विरासत में लिख के आगे पहुंचाने की तौफीक अल्लाह ताला दे। तो आज का हमारा टॉपिक है बुराई पर जुबान खोलना अल्लाह को पसंद नहीं है, और ये हम देखते हैं कुरान और सुन्नत से कैसे साबित है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो छठे पारे का जो पहली आयत है वो है ये। इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कुरान के मोती में। ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ मिनल क़ौलि इल्ला मन ज़ुलिम व कानल्लाहु समीअन अलीमा। सूरह निसा आया नंबर 148। अल्लाह बुरी बात के साथ आवाज बुलंद करने को पसंद नहीं करता मगर जिस पर जुल्म किया गया हो, और अल्लाह खुद सुनने वाला और खूब सुनने वाला और खूब जानने वाला है। ला युहिब्बुल्लाहु, नहीं पसंद करता अल्लाह, अल जहरा, और आवाज बुलंद करना, बिस्सुई, बुराई के साथ आवाज बुलंद करना, मिन अल कौली, यानी कि आप बात कर रहे हो बात के, इल्ला, मगर, मन जुलिमा, जिस पर जुल्म किया गया हो, यानी कि जिस पर जुल्म किया गया हो, वो अपनी वो बुराई के लिए आवाज को बुलंद कर सकता है। उसकी भी कुछ शरायतें देख लेते हैं। वकान अल्लाह, और है अल्लाह, समीउन अलीम, अलीमन, समीअन अलीमा, खूब सुनने वाला, खूब जानने वाला। इंसान खता का पुतला है। इंसानों से इंसान के हक में कोताही हो जाती है और अल्लाह की बारगाह में भी नाफरमानी हो जाती है। दिन रात होते हैं, लेकिन गुनाहों के बाद इन पर शर्मिंदा होना, तौबा करना, ये बंदा मोमिन की शान है। अगर गुनाह हो गया है, उस पर जो है आप फौरन उसकी तौबा कर लें, कि ज़िंदगी मौत का तो कुछ पता नहीं होता, किस वक्त जो है वो मौत का दरवाज़ा खटक जाए। तो इसलिए जैसे ही आपको अपने गुनाहों का अंदाज़ा हो, तो एक सेकंड ज़ाया किए अपने दिल में नियत कर लें फौरन से, मैं अभी अपने गुनाहों का कफ़ारा करूंगी या करूंगा। लेकिन इन गुनाहों पर कभी भी जो है इंसान को फ़ख्र नहीं करना चाहिए। इन गुनाहों की खुल्लम खुल्ला इश्तिहार नहीं लगाने चाहिए, उनको पब्लिसाइज नहीं करना चाहिए। ये गुनाह पर गुनाह की बात है। एक तो आपने गुनाह किया और उसके ऊपर डबल गुनाह कर रहे हैं कि उसको जो है आप जो है वो आप उसको पब्लिसाइज भी कर रहे हैं। गुनाह करने के बाद अगर इंसान तौबा कर लेता है तो ऐसे हो जाता है जैसे कि इसने गुनाह किया ही या ना हो। और वैसे भी हम लोग जब अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं, अफू और दरगुजर की दुआ मांगते हैं, तो अफू और दरगुजर में क्या फ़र्क है कि या अल्लाह, एक तो ये है कि इसमें कि अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दे, और दूसरे का मतलब ये है कि अल्लाह ताला ना सिर्फ मुझे माफ़ कर दे बल्कि मेरे गुनाह भी मेरे बुक ऑफ डीड से या मेरे किताब में से
میرے اعمال نامے سے بالکل ان کو صاف کر دیں، ڈیلیٹ کر دیں، اور ڈیلیٹ کر کے بھی ریسائیکل بن سے بھی ڈیلیٹ کر دیں. تو یہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا مانگنی چاہیے. لیکن اگر وہ اصرار کرتا ہے تو دل سیاہ ہو جاتا ہے، بے حس ہو جاتا ہے، اور یوں انسان اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے. کیونکہ انسان تقوی کا جو تعلق ہے وہ دل سے ہے، اور جب تقوی دل میں ہوگا، اللہ کا خوف دل میں ہوگا، اچھے اعمال کرنے کی نیت جو ہم دل میں کریں گے تو ہمارے اعضاء بھی اسی دل کے مطابق کام کریں گے. اگر ہمارا دل ہی جو ہے بے حس ہو گیا ہوگا تو ہم اعمال کیا کریں گے؟ گناہوں کی تشہیر یا گناہوں کو پبلسائز کرنے کو ناپسند کیا گیا ہے کیونکہ اس میں بہت سی قباحتیں ہیں، بہت سارے مسائل اس میں ہوتے ہیں. ایسا شخص دوسروں کو بھی گناہ کی دعوت دے رہا ہوتا ہے تو قیامت کے دن وہ دوسروں کے گناہ کا بوجھ بھی لے کر آئے گا. استغفر اللہ. ایک تو اس نے جو گناہ کیا، ٹھیک ہے، پھر گناہ کے اوپر اس کو جو ہے اس نے دوسرا گناہ یہ کیا کہ اس کو پکڑ کے اشتہار کر دیا. اب تیسری بات یہ ہے کہ اس نے جتنے لوگ بھی اس کو دیکھ کے تو اس گناہ کو کریں گے تو وہ جو ہے وہ ان کے گناہوں کے بوجھ اٹھائے. فار ایگزامپل ایک سمپل سی ایگزامپل دیتی ہوں کہ ایک بچے نے کہا کہ میں نے جو ہے وہ سنیما میں فلانی مووی دیکھی ہے، اور اپنے بوائے فرینڈس کو جا کے بتا رہا میں نے وہ مووی دیکھی ہے، تو وہ یہ اشتہار ہو گیا اس گناہ کا. اور اس کے بعد وہ فرینڈس بھی جا کے مووی دیکھیں گے، آگے جتنوں کو بتاتے جائیں گے، وہ سارا کو گناہ جو ہے وہ اس کے اوپر اس کا بھی گناہ کا بوجھ وہ بھی اٹھائے گا. تو سمپل سی بات ہے، مگر اتنی بڑی جو ہے ہم سے غلطی ہو جاتی ہے اور ہم اس میں بے احتیاطی کر جاتے ہیں. خصوصاً وہ لوگ جو معاشرے میں گناہ کو عام کرتے ہیں. ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو معاشرے میں گناہ کو عام کرتے ہیں، اور دوسرے جو ہمارے جو ہے وہ تھوڑے سے جو لوگ پبلسائز ہوتے ہیں، جو تھوڑے سے نمایاں ہوتے ہیں، ان کو لوگ کبھی ان لوگوں کو آئیڈیلائز بھی کرتے ہیں. تو اگر وہ لوگ جو ہیں ان کو زیادہ احتیاط کرنی چاہیے کوئی بھی گناہ کا کام کرتے، کوئی بھی ایسی بات کہنے سے جس سے جو ہے وہ عام لوگوں میں وہ بات پھیلنے کا خطرہ ہو. تو ان لوگوں کو تو زیادہ ہی احتیاط کرنی، یا جن کا سوشل سرکل بہت بڑا ہے ان لوگوں کو بھی بہت زیادہ احتیاط کرنا. آج کل تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ان لوگوں کو بہت احتیاط کرنی چاہیے کہ کوئی گناہ اگر ہو گیا ہے تو اس کو پبلسائز نہ کریں، یا جو ہے وہ کوئی ایسی حرکت کرتے ہوئے کچھ جن کے سوچ سمجھ کے اپنے اعمال جو ہیں اچھے کریں تو وہ بھی بہت ہی سوچ سمجھ کر کریں. ٹھیک ہے نا. ان کے لیے قرآن میں دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب کی بشارت دی گئی ہے. جس قوم میں فحاشی علانیہ ظاہر ہو جاتی ہے تو ایک حدیث کے مطابق ان میں طاعون اور ایسی بیماریاں پھیلنے لگتی ہیں جو ان سے پہلے کے لوگوں میں کبھی سنی بھی نہ گئی ہوں. تو اس سے آپ لوگ ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ کیا سچویشن جو آج کل دنیا میں چل رہی ہے، تو اس سے آپ ریلیٹ اس بات کو کر سکتے ہیں کہ فحاشی، ایک عورت جب بے پردہ ہو کے باہر جاتی ہے تو وہ جو ہے ایک اعلانیہ گناہ کر رہی ہوتی ہے، اس کو دیکھ کے دوسرے بھی کرتے ہیں، تو وہ ایک اعلانیہ گناہ ساری دنیا کے سامنے کر رہی ہوتی ہے. تو اس سے ہمیں بچنے کی تاکید یہاں کی گئی ہے. گناہ کی تشہیر یا پبلسائز ناپسندیدہ کام ہے. صحت مند معاشرے کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ یہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے کی خوبیوں کا چرچا کریں کہ نہ کہ برائیوں کا چرچا کریں. وہ خیر چگلی میں آ جاتا ہے، اس کو بھی آگے ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے. پھر نیکیوں کو عام کریں، خیر کی دعوت دیں لیکن برائیوں کا نہیں. نیکیوں کو عام آپ لوگ کیسے کر سکتے ہیں کہ جہاں پہ جو ہے برا کام ہو رہا ہو، ایک تو وہاں سے ہٹ جائیں، آپ وہاں نہ بیٹھے ہوں. کیونکہ کل کو یہ بھی گواہی دی جا سکتی ہے کہ بھائی ہم لوگ تو وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور وہ فلانا بندہ بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا جو کہ بڑا نیکوکار ہے، اس نے تو کچھ نہیں کہا. تو یہ بھی ایک، یعنی کہ آپ ایسی محفلوں میں جائیں جہاں پر جو ہے وہ برائی کا ارتکاب نہ ہو رہا ہو، اور جہاں پر اگر آپ کا سوشل سرکل بڑا ہے تو آپ ایسی محفل میں جائیں جہاں پہ صالحین کی محفلوں میں بیٹھیں، اچھے لوگوں کی محفل میں بیٹھیں. تو یہ ہے کہ آپ کا سوشل سرکل جو بھی ہوگا وہ کچھ نہ کسی طرح سے تو آپ کو انفلوئنس کرے گا ہی نا. لیکن برائیوں کے سرکل سے جو ہے نا وہ اجتناب کریں. خوبیوں کے چرچے سے معاشرے میں مثبت اقدار کو فروغ ملتا ہے. ہر کوئی جو ہے وہ لائک ایک چین شروع ہو جاتی ہے نا کہ اچھا اس نے یہ کام کیا میں بھی کروں، وہ پھر تیسرا دیکھتا ہے میں بھی کروں. یہ اس طرح جس طرح سے برائی عام ہوتی ہے اس طرح خوبیاں بھی عام ہوتی ہیں. لیکن لوگوں کے عیب بیان کرنا، خاص طور پر مجلسوں میں لوگوں کی برائیوں کو چرچا کرنا، یہ قابل اعتراض بات ہے. ایون کہ آپ ایسی محفلوں میں جانے سے بھی اعتراض کریں جہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر صرف کھانے پینے کے علاوہ صرف اس کے بعد صرف دنیا کی باتیں ہوں گی. اگر وہاں پہ ٹھیک ہے دنیا کی باتیں اگر ہو رہی ہیں مگر اس حد تک ہو رہی ہیں کہ جہاں تک جو ہے وہ فحاشی کا ڈر نہیں ہے اور جو ہے اور کوئی مسئلے پیدا نہیں ہو رہے، تو آپ ضرور جائیں اس محفل میں. ہمارے جو
بزرگ حضرات جو تھے، یہ کسی صحابہ کا واقعہ مجھے یاد نہیں آ رہا کہ وہ جیسے شادی بیاہ میں کچھ ایک دفعہ ایک صحابی جو تھے، دو صحابی جو تھے وہ کسی شادی میں جانے لگے، تو ان کو خطرہ ہوا کہ یہاں پر جو ہے وہ زیادہ خرچہ ہوا ہے شادی پہ، اور وہاں پہ جو دیکھا انہوں نے، تو ایک صحابی واپس پلٹ گئے کہ میں اس شادی میں نہیں جا سکتا، ان کو مدعو کیا ہوا تھا میں اس شادی میں نہیں جا سکتا۔ دوسرے صحابی جو تھے وہ اس شادی میں چلے گئے، اور ان کا جانے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہاں پہ وہ انجوائمنٹ کرے، اللہ معاف کرے، مگر ان کا جانے کا مقصد یہ تھا کہ وہاں پہ کوئی اگر برا کام ہو رہا ہے یا وہاں پہ جو انہوں نے شادی پہ اتنا خرچہ کیا ہے اس سے ان کو روکیں۔ تو یہ بہت ہی چیز کو جو ہے نا ہم لوگ اپنی دیکھیں کہ اگر ہم میں روکنے کی ہمت ہے تو ہم جائیں اس میں اور جا کے اس کو روکیں اس بات کو، اور اگر ہم میں ہمت نہیں ہے تو پھر بہتر ہے کہ اس میں نہ ہی جائیں۔ اور کسی انسان سے کوئی غلطی ہو جائے تو اسے تنہائی میں سمجھانا چاہیے، اس کی تشہیر نہیں کرنی۔ بہت زبردست یہ جو ہے یہ ایک اسکل ہے، اس کو کیا کہیں گے ہم لوگ کہ انٹرپرسنل اسکل یا ایک نیٹ ورکنگ اسکل ہے، کہ اگر کوئی انسان برائی کر رہا ہے، اور بچوں کے تربیت لحاظ سے بھی یہ بڑی خوبصورت ایک اسکل ہے کہ اگر کسی نے کوئی برائی کی ہے یا کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس سے بہتر ہے کہ بچوں کو اگر فوراً اس جگہ سے روکنا ہے تو آپ اس کو جو اشاروں کے نام میں روکیں، اور ان کو یا پرائیویٹ بلا کے فوراً ہی اگر آپ نے روکنا ہے تو آپ پرائیویٹ ان کو بلا کے یا کسی اکیلی جگہ پہ لے کے جا کے، محفل میں جیسے بچے ہوتے ہیں اکثر غلطیاں کر دیتے ہیں، تو پرائیویٹ فوراً ان کو جو ہے نا پرائیویٹ کسی بہانے سے ان کو بلا لے اور پرائیویٹ جگہ میں لا کے ان کو کہیں کہ بیٹا یہ آپ کام کر رہے تھے، دس از ناٹ رائٹ۔ یا اگر آپ ویٹ کر سکتے ہو تو گھر آ کے آرام سے اس کو تنہائی میں سمجھائے تاکہ باقی بہن بھائیوں میں یا باقی خاندان میں اس کی جو ہے وہ انسلٹ نہ ہو، کیونکہ انسلٹ پھر انسان کے اندر اور نیگیٹیوٹی بڑھا دیتی ہے۔ لیکن ایک صورت اس سے مبرا ہے جس کا ذکر اس آیت میں آیا ہے کہ لا يحب اللہ جہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیع علیم۔ اللہ بری بات کے ساتھ آواز بلند کرنے کو پسند نہیں کرتا مگر جس پر ظلم کیا گیا ہو، اور اللہ خوب سننے والا جانتا ہے۔ کہ اب برائی کی تو ہم نے تشہیر نہیں کرنی کسی صورت میں بھی، مگر ایک جو ہے وہ ایک آپشن دے دی گئی کہ کب جو ہے وہ برائی کے لیے آواز بلند کرنی ہے۔ برائی پھیلانے کی ممانعت ہے، شریعت نے تاکید کی ہے کہ کسی کے اندر برائی دیکھو تو اس کا چرچا نہ کرو، تاکہ بلکہ تنہائی میں اس کو سمجھاؤ۔ الجہر بالسوء، اب جہر بالسوء کہ اونچی آواز میں برائی کی تشہیر کرنا کیا ہوتا ہے کہ کوئی برا کال ہے، کوئی سلینگ لینگویج ہے، کوئی تکلیف دہ بات ہے، کسی کی کوئی بلنگ ہو رہی ہے، غم پہنچانے والی بات ہے، کسی کو تکلیف ہوگی اس بات سے۔ فار ایگزامپل آپ کسی جگہ بیٹھے ہوئے اور آپ نے کہا کہ اللہ نے مجھے اتنی اولاد دی ماشاءاللہ، اور میں ان سے اچھا دین کا کام لے رہی ہوں، اور جو ہے وہ میری اولاد بہت فرماندار۔ اب اسی محفل میں ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے جہاں پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پچھلے 10-20 سال سے اس کو اولاد ہی نہیں دی، تو اب یہ اس کو تکلیف تو پہنچائے گی نا یہ بات اس کے دل میں۔ تو ایون آپ نے اچھی بات بھی بے شک کرنی ہے، مگر آپ یہ دیکھیں کہ کسی کے دل آزاری نہ ہو، پھر نیکسٹ ٹائم وہ بندہ آپ سے بچے گا، اور جب وہ بندہ آپ سے بچے گا تو پھر اگر آپ اچھی بات کرنے والے بندے ہیں تو آپ اچھی بات لوگوں تک نہیں پہنچا سکتے۔ ہو سکتا ہے وہ بندہ جو ہے وہ آگے پھر آپ کے بارے میں نیگیٹو بات پھیلا دے کہ جو ہے یہ اس نے جان بوجھ کے یہ کیا تھا مجھے زج کرنے کے لیے۔ تو ایون اگر آپ نے اچھی بات بھی کرنی ہے تو اس کے لیے بھی موقع محل تلاش کریں، بری بات کی تو دور کی بات ہے، اور اگر آپ نے اچھی بات بھی کرنی ہے تو حکمت کے ساتھ کریں کہ یہاں پر کوئی ایسا بندہ تو نہیں بیٹھا ہوا جس سے میری یہ اچھی بات بھی اس کو بری لگے۔ بدتمیزی کرنا، ٹھیک ہے، اب کسی کو فوراً اس کو جواب دینا کسی بھی بات کے لیے بے صبر ہو کے کہ ہاں میں فٹافٹ اس کو جواب دے دوں، اس کا منہ توڑ دوں میں، گالی گلوچ کرنا، تہمت لگانا، جو کسی میں کوئی برائی نہ ہو اور آپ کہیں کہ اس میں یہ برائی ہے، یہ تہمت لگانے میں آتا ہے۔ بد اخلاقی سے کسی سے پیش آنا، ایسے تمام اقوال سے منع کیا گیا ہے جسے اللہ تعالیٰ ناپسند کرتے ہیں۔ اور یہ ساری جو ڈیفینیشنز ہیں جہر بالسوء کی، یہ تفسیر سعدی سے ہم نے آئی ہیں۔ اچھی گفتگو پسندیدہ ہے، ذکر الہی، اچھا نرم پاکیزہ کلام، دوسروں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا، یہ اچھی گفتگو میں ہے، ٹھیک ہے۔ اب دوسروں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنے کا مطلب ہے کہ جو اگلے کو پسند ہے، یہ آئیڈینٹیفائی ضرور کیا کریں اپنی لائف میں کہ اگلے کو کیا پسند ہے بات کرنے کے لحاظ سے۔ اگر آپ اللہ کی بات کر رہے ہیں، فار ایگزامپل توحید کا آپ بیٹھے ہوئے جو ہے، یعنی کہ اللہ کی بات کرنے کے لیے بھی نا آپ کو وہ موقع
تلاش کرنا ہوتا ہے کہ کہاں پہ آپ نے اللہ کی بات کرنی. ہر وقت آپ اللہ کی بات یا اس کو جو ہے وہ ایک ہی اپنا طریقہ رکھیں گے ہر طرح کے ایونٹ میں یا ہر طرح کے موقع میں, تو وہ بھی جو ہے وہ کوئی اتنا اچھا طریقہ اچھا نہیں ہے. بہرحال بات تو بے شک آپ کی اچھی ہوگی, مگر یہ کہ طریقہ اچھا نہیں ہے. تو اچھے طریقے سے پیش آنا کہ کس طرح میں نے کیا بات کب کیسے کہاں کس کو کرنی ہے. ٹھیک ہے, کیا بات کب کہاں کیسے اور کس کو کرنی ہے. ٹھیک ہے. اب فار ایگزامپل یہی بات میں لے لوں جو جہاں پہ اگر آپ بیٹھے ہوئے اور اپنے اولاد کی تعریف کر رہے ہیں یا اپنا بتا رہے ہیں اپنی اولاد کے, وہاں پہ ایک بے اولاد عورت بیٹھی ہوئی ہے, تو آپ اس کو جو ہے وہ بیٹھ کے سمجھانا شروع کر دیں. میں تو بتاؤں کہ پیرنٹنگ کیسے کرتے ہیں یا جو ہے نا بچوں کی تربیت کیسے کرتے ہیں. ہو سکتا ہے 1-2 سال بعد تمہیں اللہ بچے دے دے, تو میں تمہیں بتاتی ہوں کہ بچوں کی تربیت کیسے کرتے ہیں. تو اب بات آپ اچھی بتا رہی ہیں مگر غلط بندے کو بتا رہی ہیں نا. غلط بندہ تو نہیں ہے, بہرحال اگر وہ سننا چاہتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کو بتائیں. اگر وہ آپ خود سے اس کو بلا کے اور اس کے ساتھ بیٹھ کے باتوں کا آپ یہ ٹاپک یہی رکھیں کہ ہاؤ ٹو ڈو پیرنٹنگ, تو یہ تو کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے نا. یا آپ جو ہیں وہ چلیں آگے بات کرتے ہیں. مظلوم کے لیے ظلم بیان کرنے کی رخصت ہے کہ اس آیت میں کیا کرنا ہے. قرآن پر مظلوم کے لیے ظلم بیان کرنے کی رخصت ہے. اب اس میں جو ساری اوپر ہم نے بات پڑھی ہے وہ ساری ہے کہ آپ نے بری بات نہیں کرنی, اور کیا کیا بری باتوں میں آتا ہے وہ ہم نے سارا پڑھا. مگر ایک بندہ جو ہے وہ بری بات جو ہے اس کا اعلان کر سکتا ہے, الا من ظلم, مظلوم کو ظلم کے اظہار کی رخصت ہے, وہ اپنے اوپر کیے ہوئے ظلم کا اظہار کر سکتا ہے. لہٰذا مظلوم کے لیے ظالم کے خلاف بد دعا کا اظہار کرنا جائز ہے. مظلوم اپنے اوپر کیے گئے ظلم کا ذکر کر سکتا ہے. اگر ظلم کی صورت میں کسی نے اس کو برا بھلا کہا ہو تو وہ اس کو ویسا ہی جواب دے سکتا ہے, مگر اس میں پھر بھی یہ بات آ جاتی ہے کہ بہتر ہے کہ اگلے کو درگزر کر دیں. اگر نہیں درگزر کر سکتے تو اتنی بات اس فار ایگزامپل اس نے کوئی بری بات کہی ہے اور اس کی جو اگر ہم نے میجرمنٹ فار ایگزامپل لے لیتے ہیں وہ 100% ہے, تو آپ کوشش کریں کہ اس سے کم کی ہی بات اس کو اگلے کو کریں. کیونکہ اگر آپ 101% بھی بات اس کو کریں گے نا, آگے اس کو جواب دیں گے, تو وہ 1% پھر آپ نے اگلے پہ ظلم کر دیا. تو وہ جو ہے وہ اس میں پھر آپ احتیاط کریں. کسی نے اگر آپ پہ ظلم کیا ہے تو اتنی بات کریں جو اگلے سے تھوڑی نچلے درجے کی ہو, کیونکہ اگر اگلے سے 1% بھی اوپر درجے کی چلی گئی نا, اوپر والے درجے کی چلی گئی نا, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے 1% اس پہ ظلم کر دیا, تو پھر آپ اس کے جواب دیں گے. تو اس میں تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ سے برداشت ہو رہا ہے تو معاف کر دیں. اس کی بھی آگے وضاحت ہم کر لیتے ہیں. مظلوم کو ظلم کے اظہار کی رخصت دینے میں حکمت. اب کیا حکمت ہے, یہ بھی بڑی پیاری بات ہے. اللہ نے مظلوم کو بری بات کے اظہار کی رخصت اس لیے دی ہے تاکہ وہ اپنا غصہ ٹھنڈا کر لے, اور تاکہ وہ تلوار کی طرف یا ہاتھ سے دبوچنے کی طرف چھلانگ نہ لگائے کہ اور زیادہ بڑا فتنہ نہ پیدا ہو جائے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی اجازت دے دی ہے کہ وہ زبان سے اپنا غصہ ٹھنڈا, اس اگلے کو بات کر کے اپنا غصہ ٹھنڈا کر لے. آگے دیکھتے ہیں. حسن بصری کہتے ہیں کہ مظلوم ظالم کو بد دعا نہ دے بلکہ کہے اللہ اس کے خلاف میری مدد فرما, اے اللہ اس سے میرا حق نکلوا دے. یعنی کہ کل کو ہو سکتا ہے کہ وہ انسان ہے تو انسان ہی نا, برا ہو گیا اس سے, تو ہو سکتا ہے کہ آپ نہ ہو کل اور اس کو اپنی آپ سے دور کہیں چلا جائے وہ بندہ, یا جو ہے وہ آپ کے لائک سوشل سرکل میں نہیں ہے وہ بندہ, تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے. اور پھر یہ کہ آپ کی بد دعا جو ہے اس کی ہدایت لینے میں جو ہے وہ ہرڈل نہ کریٹ کرے. تو بہتر ہے کہ اس کو جو ہے آپ بد دعا نہ دیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اس کی ہدایت کی دعا کریں. حسن بصری کہتے ہیں کہ مظلوم ظالم کو بد دعا نہ دے بلکہ کہے اے اللہ اس کے خلاف میری مدد کر, اے اللہ اس سے میرا حق نکلوا دے. لیکن اس کے باوجود معاف کر دینا اور ظلم و زیادتی مقابلہ نہ کرنا بھی پسندیدہ ہے. ٹھیک ہے, ایک طرف اللہ نے اجازت دی ہوئی ہے مگر پسندیدہ یہ ہے کہ آپ مقابلہ نہ کریں اور معاف کر دیں. اگر اتنا اللہ نے آپ کو ہمت دی ہے, نہیں دی تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنی ہمت دے. برائی کو بیان کرنے کی کچھ دیگر مستثنی صورتیں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ, یعنی کہ اگر آپ نے برائی کو بیان کرنا ہے تو اس کے بھی کچھ اصول ہیں. آپ اس طرح سے نہیں کہ آپ نے فار ایگزامپل کسی نے آپ سے برا کیا ہے یا کسی پارٹی میں کسی نے آپ کو تھپڑ لگا دیا فار ایگزامپل, تو جو ہے آپ اگلے دن سوشل میڈیا پہ آپ نے رات کو وہ ویڈیو وائرل کر دی اور پوری دنیا کو پتہ لگ گیا کہ اس نے اس کو تھپڑ مارا ہے.
ٹھیک ہے، اب یہ تو کچھ اتنا خاص پسندیدہ طریقہ نہیں ہوگا. بہرحال جو ہے کچھ ایسا طریقے ہم لوگ بیچ کا راستہ نکالتے ہیں. اس میں کچھ احادیث دیکھ لیتے ہیں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. جب وہ اندر آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے اپنے قریب کیا اور اپنے پاس بٹھایا. جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جج کر لیا ہوگا نا کہ وہ اس کا کوئی مسئلہ ہے، وہ مجھے بیان کرنا چاہ رہا ہے مگر ساتھ گھبرا بھی رہا ہے، تو جب وہ ایک کتنی اخلاقی بات اچھی سمجھ کے آپ اگلے کے فیس دیکھ کے وہ جج کر لیں اور اس سے جو ہے آپ خود اس کو ایزی کریں کہ کوئی بات بتانا چاہ رہا ہے تو میں اس کو ایزی کروں. جب وہ چلا گیا تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے اس شخص سے متعلق اس طرح نہیں فرمایا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ یقیناً سب سے بدترین آدمی وہ ہوگا جسے لوگوں نے اس کے شر سے بچنے کے لیے چھوڑ دیا ہوگا. کہ وہ بندہ جو ہے وہ اس کا وہ اتنا اچھا مشہور نہیں ہوگا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اچھی کمپنی دے کے یہ ثابت کر رہے تھے کہ جو ہے ہو سکتا ہے یہ جو ہے شر سے بچ جائے، اور اس کو کمفرٹیبل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے. آیت کے اہتمام میں اللہ کی دو صفات سمیعاً علیماً بتائی گئی ہے. وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا. چونکہ آیت برے اچھے اور مباح کلام کے کام پر مشتمل ہے کہ آپ نے جو ہے وہ بری بات جو ہے اس کا اعلان نہیں کرنا. اور اس میں پھر اللہ تعالیٰ کی یہ دو صفات بیان کی. کیوں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آگاہ فرما دیا کہ وہ سننے والا اور تمہارے قول سنتا ہے. اس لیے ایسی بات کہنے سے بچو جو تمہارے رب کی ناراضگی کا باعث بنے اور وہ تمہیں سزا دے. جیسے میں نے کہا کہ اگر آپ نے 101% بھی زیادتی کر دی تو 1% آپ کے اوپر ہو گیا تو خدا خواصہ ہم کہیں اللہ تعالیٰ کی سزا کے مرتکب نہ ہو جائے. اس آیت میں اچھی بات کہنے کی بھی ترکیب ہے. علیماً اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ہمارے دل میں کیا ہے اور ہمارے قول کیسے ہیں. مظلوم کو بدلہ لینے کی اجازت ہے. سورۃ الشورى میں آیہ نمبر 39 to 41 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَالَّذِينَ إِذَا أَثَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا فَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَلَا مِنْ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ. اور جب ان پر زیادتی ہوتی ہے تو وہ بدلے کے لے لیتے ہیں اور برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے. پھر جو کوئی معاف کر دے اور صلاح کر لے تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے. وہ ظالموں کو قطعاً پسند نہیں کرتا، اور جو شخص ظلم ہونے کے بعد بدلہ لے لے تو اس پر کوئی الزام نہیں. یعنی کہ اگر آپ 100% شور ہے کہ میں ایکول بدلہ لوں گا تو پھر تو لے لیں بدلہ. اگر نہیں تو پھر بہتر ہے کہ آپ معاف کر دیں، صلح کی طرف جائیں، اور اس میں جو ہے آپ کو اجر جو ملے گا وہ تو پھر اللہ کے ذمہ ہے کہ وہ تو اللہ دے گا آپ کو اجر. اور جتنے دل سے اور جتنی اچھی نیت کے ساتھ آپ معاف کریں گے اتنا ہی اجر ملے گا. کیونکہ اگر آپ نے 1% بھی ظلم کر دیا تو اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. صاحب حق کو بات کرنے کی اجازت. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے قرض کا تقاضا کرنے آیا اور سخت گفتگو کرنے لگا. یعنی کہ اس نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سخت گفتگو کی. صحابہ غصے سے اس کی طرف بڑھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسے چھوڑ دو کیونکہ صاحب حق کہنے کا حق رکھتا ہے. پھر آپ نے فرمایا اس کے قرض والے جانور کی عمر کا ایک جانور اسے دے دو. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس سے زیادہ عمر کا جانور تو موجود ہے لیکن اس عمر کا نہیں. تو آپ نے فرمایا اسے وہی دے دو کیونکہ سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو دوسروں کا حق پوری طرح ادا کرے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہا کہ جو قرض میں نے تم سے لیا تھا میں وہی تمہیں دوں گا، چونکہ وہ موجود نہیں ہے تو میں تمہیں جو ہوں بعد میں دے دوں گا. اب وہ غصے سے آیا جو تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس کے اچھی چیز، اس سے بھی اچھی چیز دے دی جو قرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا تھا، تاکہ وہ خوش ہو کے جائے. اور کیونکہ اس کو اپنی بات کہنے کا اللہ تعالیٰ نے حق دیا ہوا تھا. اپنے اوپر ہونے والے ظلم کے اظہار کی اجازت. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا اے اللہ کے رسول، میرا ایک ہمسایہ ہے جو مجھے، بڑی زبردست بات ہے غور سے سنیں، میرا ایک ہمسایہ ہے کہ جو مجھے اذیت دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اپنا سامان نکال کر راستے پہ رکھ دو. بس وہ گیا اور اس نے اپنا سامان نکال کر رکھ دیا. تو لوگ وہاں جمع ہو گئے اور پوچھنے لگے تمہارا معاملہ کیا ہے؟ اس نے کہا میرا ہمسایہ مجھے اذیت دیتا ہے. جب میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بات بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جاؤ اپنا سامان نکال کر راستے پر رکھ دو. لوگ کہنے لگے اے اللہ اس ہمسائے پر لعنت بھیج، اے اللہ اسے رسوا کر. یہ بات ہمسائے تک پہنچی تو اس کے پاس آیا اور کہا اپنے گھر واپس جاؤ، اللہ کی قسم اب میں تمہیں اذیت نہیں دوں گا. تو سبحان اللہ کہ اگر کوئی، یہ اس کو کہتے ہیں کنفلکٹ ریزولوشن،
کہ لڑائی جھگڑے کو کیسے آپ نے سیف طریقے سے ختم کرنا ہے، اچھے طریقے سے آپ نے کیسے اس کو جو ہے اس لڑائی جھگڑے کو ختم کرنا ہے، حکمت پسندی کیا آپ نے اختیار کرنی ہے اس کو کرنے کی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا اچھا طریقہ ایک بتایا ہوا ہے کہ کوئی اگر کسی کی زبان سے تنگ ہے، خاص طور ہمسائے کے بارے میں، تو جو ہے وہ اس طرح سے یہ طریقہ کار اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اور آپ ایک اچھے، اور دوسرا طریقہ کیا ہو سکتا ہے اس کے علاوہ، کہ آپ ایک اچھا سا لیٹر لکھیں، اس کے ساتھ پھول لگائیں اور اس کو جو ہے بھیج دیں، اس سے تعلقات ہموار کرنے کی کوشش کریں، اس کا کوئی کام پھنسا ہوا ہے تو وہ اس کا کوئی کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ یہ ہے کہ وہ آپ کو اپنی زبان سے جو ہے وہ اذیت دینا بند کر دے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ سے دعا کریں۔ تو جب یہ ہمسائے کے بارے میں اس طرح کی بات ہے کہ آپ جو ہے وہ یہ کام کر سکتے ہیں، تو اپنے اور جو لوگ ہیں تو ان کے ساتھ آپ جو ہے وہ اچھا معاملہ کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آگے جتنی یونٹی ہوگی، جتنی آپس میں محبت پیار ہوگی، اتنی زندگی میں برکت ہوگی۔ بدلہ لینے سے بہتر معاف کرنا ہے۔ سورۃ النساء میں ہے کہ اگر تم کوئی نیکی ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ یا کوئی برائی سے درگزر کرو تو بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا، بہت قدرت والا ہے۔ کہ اگر کسی نے آپ کے ساتھ برا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اگر آپ اس کو چھپائیں گے اور اس کو درگزر کر دیں گے تو بے شک اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ اجر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظلم کو معاف کرنے کی وصیت کرنا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کے دستے میں یہ لکھا ہوا پایا، جو تم پر ظلم کرے اس سے درگزر کر دو، رشتہ توڑنے والے سے رشتہ جوڑو، جو تمہارے ساتھ برا کرے اس کے ساتھ احسان کرو، اور حق بات کرو اگرچہ اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ تو اس میں یہ ہے کہ وہی ظلم کی بات آئی ہے کہ کوشش کرو، بے شک اللہ تعالیٰ نے رخصت دی بھی ہے، مگر کوشش یہی انسان کی ہونی چاہیے کہ اسے انسان جو ہے جس پہ ظلم کیا گیا وہ درگزر کر دے۔ اب یہ کیسے ہوگا؟ کیونکہ اکثر ظلم ہو رہے ہوتے ہیں کسی کے اوپر، تو اللہ تعالیٰ نے رخصت بھی دی ہوئی ہے، مگر یہ ہے کہ ہمیں اپنی لائف میں بیلنس کرنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی جو رخصت دی ہے اس کا ہم غلط استعمال کریں، اور درگزر کرنا جو ہے مجھے پتہ آسان نہیں ہوتا، کہ کسی نے اگر آپ پہ ظلم کیا تو بڑا مشکل ہوتا ہے درگزر کرنا، مگر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، اور یہ ہے کہ شروع سے ہی اپنے اندر جو ہے وہ صبر کا جذبہ لے کر آئیں۔ جب آپ کے اندر صبر کا جذبہ ہوگا نا تو درگزر کرنا اس طرح کے معاملات میں آسان ہو جاتا ہے۔ بچوں کے اندر درگزر کرنا آپس میں سکھائیں، ان کو صبر کرنا سکھائیں۔ صبر ایک ایسا ٹول ہے اس میں بہت سارے مسائل کا حل نکل آتا ہے۔ تو اگر کوئی آپ پہ ظلم کر رہا ہے، اور وہ اس طرح کا ظلم نہیں ہے کہ جس سے اگر صرف آپ کو نقصان پہنچ رہا ہے تو آپ جو ہے اس کو درگزر کر دیں، مگر اگر باقی سارے معاشرے کو بھی اس سے نقصان پہنچ رہا ہے تو ظاہری بات ہے اس کو جو ہے وہ اگر اس پہ حد لازم ہو رہی ہے تو ڈیفینیٹلی اس کو تو پھر وہ حد لازم ہونی چاہیے اس پہ۔ اور رشتہ توڑنے والے سے رشتہ جوڑو، کہ جو بھی رشتہ توڑے آپ اس سے رشتہ آگے ہو کے رشتہ جوڑے۔ اب اس میں بھی بہت سارے باتیں آ جاتی ہیں کہ ایک تو یہ کہ رشتہ توڑنے والا اگر چھوٹا ہے کہ بڑا ہے، اب بڑا ہے تو اس کے لیے ہمارے معاشرے میں تو آسان ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے بڑا ہے، وہ اگر رشتہ نہیں جوڑ رہا تو ہم آگے ہو کے، ہم چھوٹے ہیں ہم جھک جاتے ہیں اور ہم آگے اب کوئی چھوٹا ہے وہ رشتہ توڑا تو پھر کیا کریں؟ پھر بھی یہی معاملہ کریں کہ اس سے جڑنے کی کوشش کریں، کسی نہ کسی طریقے سے اس کی کوئی نہ کوئی اپنے اندر کی انا ختم کریں، کہ یہ نہ سوچیں میں تو بڑا ہوں، میں کیوں آگے ہو کے جھکوں اس کے سامنے، اور میں جو ہوں وہ کیوں اس کی بات اس کو چاہیے مجھ سے آ کے معافی مانگے۔ نہیں، آپ اس کی معافی مانگنے سے پہلے اس کو معاف کر دیں، سمپل رول ہے۔ جب آپ نے اس کو معاف کر دیں گے اس کے معافی مانگنے سے پہلے ہی، تو آپ کے لیے جب آپ نے معاف جو کر دیا تو پھر آپ کے لیے اس سے بات کرنا، السلام علیکم وعلیکم السلام کریں، السلام سے بات شروع کریں، حال چال پوچھنا شروع کریں، اور جس لیول کا آپ اس سے رشتہ رکھنا چاہتے ہیں کہ یہ اتنا رشتہ میں سے رکھوں گی تو ہمارے تعلقات ٹھیک رہیں گے، اس سے آگے میں جاؤں گی یا جاؤں گا تو پھر وہ ہمارے تعلقات اور خراب ہوں گے، تو آپ اسی لیول کا تعلق اس کے ساتھ رکھیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے فزیکلی سلام دعا کرنے سے جو ہے وہ معاملہ خراب ہو جائے گا، یا اس کو آپ کی شکل نہیں پسند، تو ہو سکتا ہے لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے سلام کرنے پہ، تو آپ کوشش کریں کہ آپ میسج پہ سلام کریں، اپنی وائس ریکارڈ کر کے بھیج دیں، کیا حال ہے تمہارا، سب ٹھیک ٹھاک ہے، یہ وہ سب۔ اگر جو ہے وہ میسج پہ بھی ڈر خطرہ ہے تو میسج صرف ٹائپ کر دیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح آہستہ آہستہ بلڈ اپ ہے، یہ نہیں کہ ایک دم سے آپ جو ہے وہ بہت زیادہ اگر کوئی رشتہ ٹوٹا ہوا ہے خاص طور پہ چھوٹے سے، تو اس کو آہستہ آہستہ بلڈ اپ کرنے کی کوشش کریں، نہ کہ ایک بڑے پیمانے پہ آپ اس کو بلڈ اپ کریں۔ تو آہستہ آہستہ ایک پہلے مخفی کوشش کریں، پھر سب کے ساتھ کوشش کریں، پھر اس کو جوڑنے کی کوشش کریں۔ یہ میں اس کی بات کریں، یہ بڑے یا چھوٹے دونوں کے ساتھ ہم لوگ یہ رولز اپلائی کر سکتے ہیں، مگر
اگر ہم جہاں پہ بڑوں کے لیے کرتے ہیں، کسی بڑے رشتہ توڑا ہوا ہے تو اس کے لیے کرتے ہیں، تو چھوٹے کے لیے بھی کریں، کچھ نہیں ہو جائے گا، آپ کی انا کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، بلکہ اللہ کے سامنے آپ کا مقام ہی بڑھے گا۔ جو تمہارے ساتھ برا کرے اس کے ساتھ احسان کرو، یہ بھی بڑی مشکل کام ہوتا ہے، مگر یقین جانیے جو اگر آپ سے برا کرتا ہے نا، تو اسی کے ساتھ زیادہ احسان کیا کریں، اس کے ساتھ زیادہ احسان کیا کریں، کہ ایک تو آپ یہ کام کر رہے ہیں کہ ایک تو آپ نیکی کا کام کریں، ٹھیک ہے نا، کو برا کر رہا ہے اس کو برائی کا جواب اگر تو آپ اس کے لیول کا دے سکتے ہیں تو دے دیں، نہیں دے سکتے تو اس کو اگر آپ اس کو دے دیں، نہیں دے سکتے تو اس کو کوشش کریں کہ اس کو درگزر کر دیں، اس بات کو بھول جائیں۔ اور پھر تھرڈ سٹیپ کیا ہوتا ہے، احسان کریں، اس کے ساتھ اچھائی کریں، جس سے آپ سے برا کیا اس کے ساتھ اچھائی کریں، اور یہ نہیں کہ آپ اس کو جتلا کر دیکھو تم نے مجھ سے برائی کی تھی، دیکھو میں پھر بھی تمہارے ساتھ اچھا کام کر رہی ہوں، ان نون طریقے سے کہ اس کی اگر اس نے کیونکہ اگر آپ نے ریاکاری کر کے اس کے ساتھ احسان کیا تو ہو سکتا ہے کہ اگلا بندہ جو ہے وہ اوفینسو ہو جائے، کہ جان بوجھ کے یہ میرے ساتھ اس طرح سے کر رہا ہے، کہ جو ہے نا لوگوں کے سامنے اچھا بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ ان نون وے سے اس کے ساتھ اچھا کریں، اگر وہ ضرورت مند ہے تو ان نون وے سے اس کے گھر کوئی چیز پہنچا دیں، کوئی گفٹ دے دیں، کچھ اس طرح سے، یا کوئی کبھی ہوتا ہے کہ کبھی رشتہ دار وغیرہ کلیکٹ کر کے سامان کلیکٹ کر کے پیسے کلیکٹ کر کے تو اس کے لیے کوئی بڑا سا گفٹ لے رہے ہوتے ہیں تو آپ اس میں شامل کر دیں اور انانمس رہیں کہ ہاں جی میں انانمس رہوں گا، مگر یہ ہے کہ بعد میں آہستہ آہستہ کچھ اس طرح سے کہ وہ بندہ اوفینس ہوئے بغیر آپ کا احسان کو اچھا جانے، ٹھیک ہے نا، یہ نہ ہو کہ آپ احسان کر رہے ہیں اور وہ آگے سے آ کے آپ کے ساتھ بدتمیزی کرنا شروع کر دے۔ تو بڑی حکمت پسندی کے ساتھ احسان کرنا بھی یہاں پر ہمیں کرنا چاہیے، اور حق بات کرو اگرچہ اپنے خلاف ہی کیوں نہ۔ اپنے خلاف سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ سے وہ غلطی ہو گئی ہے تو اگر آپ سے چھپی ہوئی غلطی ہوئی ہے تو چھپ کے اس کی معافی مانگے اللہ تعالیٰ سے، اگر آپ سے اعلانیہ غلطی ہوئی ہے تو آپ حق بات کریں، ہاں مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا تو پھر بھی مجھ سے یہ کام ہو گیا اور میں جو ہوں اس کی معافی مانگتی ہوں یا مانگتا ہوں، اور اعلان کریں جس سوشل سرکل میں آپ نے وہ غلطی کی ہے اسی سوشل سرکل میں آپ معافی مانگے اور اس کو اپنے آپ کو درست کریں، تو بے شک آپ کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، یا اگر آپ کے کوئی آپ فیصلہ کرنے والے گھر میں آپ کی پوزیشن ایسی ہے کہ آپ فیصلہ کرنے والے ہیں، تو بچوں میں آپ نے فیصلہ کرنا ہے تو آپ جو ہے وہ یا جو ہے باہر کا بندہ اور آپ کے بچے ہیں تو بے شک اپنے خلاف کا مطلب یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ اپنے بچوں کے خلاف ہی کیوں نہ وہ بات ہو یا اپنے ماں کے خلاف ہی کیوں نہ حق بات کریں، انصاف کی بات کریں، یہ بھی بہت بڑا جو ہے وہ جرات کا کام ہے اور بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اسلام میں یا مسلمانوں میں سے سب سے پہلے جس آدمی کا ہاتھ کاٹا گیا تھا لوگ اسے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ اس نے چوری کی ہے، جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کا رنگ اڑ گیا۔ اب یہ رنگ کیوں اڑا، غصے کی وجہ سے نہیں اڑا، کسی اور بات کی وجہ سے اڑا تھا، آگے دیکھتے ہیں۔ کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یعنی وہ کہہ رہا تھا کہ کیا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ اپنے ساتھی کے متعلق شیطان کے مددگار ثابت ہوئے، جبکہ اللہ عز و جل معاف کرنے والا اور معافی کو پسند کرتا ہے، کہ اگر کسی سے کوئی برا کام ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، اگر تو وہ آپ کے اس پہ یعنی کہ اب اس پہ حد لگتی ہے، تو فار ایگزامپل کسی ایک بندے نے چوری کی ہے اور جس کی اس نے چوری کی ہے وہ جا کے پولیس میں بتا دیتا ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت اس بات پہ حیرانگی ہوئی کہ تم لوگ یہ چوری اس نے کی تھی تو اس کو معافی تو کیا جا سکتا تھا، اللہ کہ وہ چوری اس لیول کی ہوئی، اگر اس نے پورا اس کا بہت زیادتی اتنی اس حد تک کی بھی ہے کہ جو ہے وہ بالکل قابل معافی نہیں ہے یا اس کے لیے برداشت کرنا مشکل ہے، پھر تو ایک علیحدہ بات ہے، مگر اس نے اس لیول کی چوری کی ہے کہ آپ اس کو درگزر کر سکتے ہیں اور اس کو معاف کر سکتے ہیں، تو وہیں پر اپنا معاملہ فہمی کر کے تو اس کو چھوڑ دیں، بجائے کہ آپ اوپر تک اس کو بات لے کر آئیں، کیونکہ آپ جب حاکم کے پاس وہ بات لے کر آتے ہیں نا یا پولیس کیس بناتے ہیں تو وہ اس میں یہ ہے کہ پھر اس پہ وہ جو ہے وہ سزا کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ اب چوری اس نے کی، اب اس وقت جس لیول کی اس نے چوری کی تھی مسلمانوں میں جو ہے انہوں نے پکڑ کے اس کے ہاتھ کاٹ دیے، اب وہ جس کی اسے چوری کی تھی اور جس نے چوری کی اگر وہ آپس میں صلح فہمی کر لیتے تو اور اس کو وہ بندہ معاف کرتے جس کی اس نے چوری کی تھی، تو ہو سکتا ہے وہ آپس میں ختم ہو جاتی بات، حاکم تک بات میں نہ آتی، اس کے ہاتھ نہ کاٹے جاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پہ حیران ہو رہے تھے، اور یہ کہ یہ حاکم کے پاس تم لوگ یہ فیصلہ کیوں لے کے گئے، اور پھر کہ اپنے ساتھی کے متعلق شیطان کے مددگار ثابت ہوئے کہ شیطان نے اکسایا ہوگا کہ اس پہ اب حد لازم کرواؤ، ٹھیک ہے، اور شیطان نے یہ کام کیا کہ ایک مسلمان کا ہاتھ کٹ گیا، جبکہ اگر وہ آپس میں معاملہ فہمی کر لیتے تو اللہ عز و جل معاف کرنے والا اور معافی کو پسند فرماتا ہے، اور کسی حاکم کے لیے جائز نہیں۔ اور اب
اب حاکم کے پاس اگر بات آ گئی ہے کہ کسی نے چوری کی ہے، تو اب حاکم جو ہے وہ اس کے لیے جائز، اب اس کو نیوٹرل ہونا پڑے گا. اس کو بالکل نہ اس کو چوری کرنے والے پہ کوئی چوری کرنے والے پہ کوئی جو ہے ہمدردی ہونی چاہیے، نہ جس کی چوری کی اس کے ساتھ کوئی ہمدردی ہونی چاہیے کہ اس کے پاس حد کا کوئی مقدمہ آئے اور اسے نافذ نہ کرے. کہ اس کے پاس اگر کوئی فیصلہ کرنے کے لیے آ گئی یہ بات اور فیصلہ کرنا اس کے لیے مشکل ہو رہا ہے، تو پھر بھی اسے وہی فیصلہ کرنا چاہیے جو کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا اس کو فیصلہ کرنے کے لیے. پھر یہ آیت تلاوت فرمائی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے، انہیں معاف کرنا اور درگزر کرنا چاہیے تھا. کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. سورۃ نور آیت نمبر 22 ہے. تو اس میں یہ ہے کہ ایک وہ جو برا کام ہو گیا ہے، اس میں سب سے پہلی بات ہے کہ ایک جو برا کام ہو گیا ہے اس کا بندہ اعلان نہ کرے، ٹھیک ہے، کہ یہ برا کام ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کہ وہ بہت ہی ہائی لیول کی جو کوئی ایسا کام ہو جس میں بہت سارے لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا. اب ایک شخص نے کسی کمپنی میں کوئی چوری کی ہے تو بہت سارے لوگوں کا نقصان ہوگا، اس پہ تو چلو حد بندھی ہے. مگر ایک بندے نے کوئی کسی کے جو ہے وہ پرسنل کسی کو نقصان پہنچایا اور وہ آپس میں صلاح صفائی کر کے اس کو ختم کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ضرور ان میں جو ہے وہ برکت عطا کرے گا، معاف کرنے والا ہے. اللہ اس کے گناہ جھڑیں گے. ایک تو یہ سب سے بڑی بات، سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے آپ کسی کو معاف کریں گے اللہ آپ کو معاف کرے گا، ٹھیک ہے نا. ہم اتنے کوئی دودھ کے دھلے تو ہے نہیں کہ جو ہے وہ ہمارے سے کوئی گناہ نہ ہوتے ہوں. کتنے گناہ ہم سے جانے انجانے میں ہو جاتا ہے. تو اگر آپ کے پاس کوئی کسی نے آپ سے ساتھ زیادتی کر دی، آپ اس کو معاف کر دیں، اللہ آپ کے گناہ معاف کرے گا، کیونکہ اللہ معافی کو پسند کرتا ہے. اور آپ بھی پسند کے ساتھ معافی کریں، کیونکہ جب آپ وہ کیس جو ہے حاکم کے پاس لے جائیں گے یا جج کے پاس کورٹ میں پولیس کیس بن جائے گا، تو اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے حاکم کے لیے کہ وہ حد کا کوئی مقدمہ آئے اور اسے نافذ نہ کرے. تو پھر یہ تلاوت پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس کی تلاوت کی. کسی سے کوئی بڑے سے بڑا گناہ ہو جائے اور اللہ سے معافی مانگ لے، اس کا گناہ چھپ جائے گا. تو جب اللہ تعالیٰ سے وہ جیسے خدا نخواستہ کسی سے زنا ہو گیا ہے، اب زنا جو ہے اس نے کر تو بیٹھا ہے مگر اللہ تعالیٰ اس سے معافی مانگی ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں کہ میں دوبارہ یہ کام نہیں کروں گا. مگر اگر وہی زنا کا کیس جو ہے وہ عدالت میں چلا جائے گا تو وہ اس پہ حد لازم ہوگی. تو پھر اس کو کسی عدالت میں جا کے اقرار کرنے کی ضرورت نہیں. جس چیز کو اللہ نے چھپا دیا ہے اس کو چھپا ہی رہنے دیجیے. لیکن اگر کوئی معاملہ حاکم تک پہنچ جائے تو پھر اس کی حد نافذ کرنا ضروری ہے. اس میں بہت زیادہ امپورٹنٹ جو واقعہ ہے جو میں آپ کو بتاؤں گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی اور اس نے کہا کہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے جیسے انہوں نے سنا ہی نہیں. تو پھر اس نے کہا ایک دو تین دفعہ اس عورت نے اصرار کیا کہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، میرے پہ حد کرے، حد لازم کرے. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اب وہ اقرار کر رہی تھی تو جو ہے وہ اب اس میں اتنی ہمت تھی کہ وہ اس کی سزا بھگت سکے. تو بہرحال وہ حاملہ تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ 9 مہینے اپنے پورے کر کے آؤ. پھر وہ آئی اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی رضاعت پوری کر کے آؤ. پھر وہ آئی، یعنی کہ اس نے 2-3 سال میں اپنی وہ سزا نہیں وہ بھولی. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ حد لازم کہ اس کو جو ہے وہ آدھا زمین میں دھانس کے اور جو اس کی سزا ہے اور پھر اس کے اوپر پتھر برسائے گئے. جب اس پہ عورت پہ پتھر برسائے جا رہے تھے تو کسی کے اوپر خون کے اس کے چھینٹے پڑے تو اس نے کراہت شو کی کہ اس کے خون کے چھینٹے میرے اوپر پڑ رہے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس سے زیادہ پاک اب عورت کوئی نہیں ہے کہ اس نے اپنے اوپر خود جرت کر کے یہ خط اپنے اوپر نافذ کیا. اور پورے 2-3 سال اس نے اس بات پہ ڈٹی رہی کہ نہیں، میں نے وہ سزا دنیا میں بھگت کے جانی، کیونکہ آخرت میں اللہ تعالیٰ سے ہاں اس کی کوئی معافی نہیں ہے. بہرحال یہ تو ایک وہ بات تھی کہ جس میں جو ہے اس نے خود اپنے آپ کو پریزنٹ کر دیا. مگر اگر وہ کیونکہ چھپ کے گناہ، یہ زنا کا جو گناہ ہے چھپ کے گناہ ہوتا ہے، تو اگر اسے گناہ کی معافی اللہ تعالیٰ سے مانگ لے اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا ہے، اس کو اس طرح اس ہمت ہے تو اگر آ کے عام اس نے کر دیا تو یہ اس پہ تھا. مگر اس سے پہلے ہمارا کرنے کا کام یہی بھی ہے کہ اللہ سے معافی مانگے، ٹھیک ہے نا. لیکن عام طور پر 2 لوگوں کے درمیان کوئی معاملہ ہوا ہے تو کسی عدالت میں جانے کے بجائے ایک دوسرے کو معاف کرنا، درگزر کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے. اب یہ معاف کرنے سے ہوتا کیا ہے؟ اس سے کرنے عزت میں اضافہ ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا کہ درگزر کیا کرو، اللہ تمہیں عزت دے گا. وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عزت دے گا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صدقہ مال کو کم نہیں کرتا
اور معاف کرنے والے سے اللہ بندے کی عزت میں ہی اضافہ کرتا ہے. جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بلندی عطا کرتا ہے. ایک دیکھیں نا کہ اگر کسی نے آپ سے زیادتی کی ہے، اول آپ نے اس کو معاف کر دیا ہے. پہلی بات یہ کہ آپ نے کسی کو معاف کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے، پھر اس کی عزت میں کمی نہیں ہوگی، اس کی عزت میں اضافہ ہوگا. تو معاف کرنے سے جو ہے آپ کی اتنی ہی عزت میں اضافہ ہوگا. یہ اسی کی عربی ہے. اللہ تعالیٰ کی صفت محبت کا اثبات ہے. اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ کتاب و سنت اور مسلمانوں کا اجماع ہے کہ اللہ اپنے مومن بندوں سے محبت کرتا ہے، اور وہ اس سے محبت کرتے ہیں جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے والذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، اشد حب للہ، کہ ایمان والے سب سے زیادہ اللہ ہی سے محبت رکھتے ہیں. اور جب ہم اللہ سے محبت، جیسے کل ہم لوگ پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کون وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ نے ایمان انعام کیا، تو وہ وہی ایمان والے لوگ ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے. تو اور اللہ انہی سے محبت کرتا ہے جن کے دل میں تقویٰ ہے، جن کے دل میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے شدید محبت ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شدید محبت ہے، ان کے احکامات کی شدید جو ہے ان میں کرنے کا جذبہ ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہو اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ہم فوراً اس پہ عمل کریں. ٹھیک ہے. تو اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت چاہیے تو ہم اللہ تعالیٰ کے مومن بندوں میں بننا چاہتے ہیں تو لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں. اللہ تعالیٰ کس سے محبت کرتا ہے؟ محسنین سے محبت کرتا ہے، جیسے کہ سورۃ بقرہ میں ہے ان اللہ یحب المحسنین، کہ اگر کسی نے آپ سے برائی کی، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. احسان، جب کسی نے آپ سے برائی کی ہے، آپ نے اس کو معاف کر دیا، ٹھیک ہے، یہ تو ایک معافی والی بات آ گئی. مگر جب آپ اس برائی کرنے والے کے ساتھ احسان کریں گے تو آپ احسان کرنے والوں سے میں ہو جائیں گے. تو ڈبل فائدہ ہو گیا. ایک تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، پھر احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. ٹھیک ہے. احسان کرنا کیا ہوتا ہے؟ احسان اور نیکی میں کیا فرق ہے؟ نیکی تو یہ ہے کہ آپ نے کسی سے نیکی کر دی، کسی نے آپ کو پانی لا کے دیا، آپ نے اس کے ساتھ نیکی کر دی، اس کو پانی لا کے دیا. مگر احسان نیکی کا اعلیٰ درجہ ہے کہ اگر آپ نے کسی نے آپ کو پانی لا کے دیا ہے اور آپ جب موقع ملے اس کو پانی دینے کا، آپ اس کو جو ہے وہ پانی کے بجائے شربت دیں کہ اس نے مجھے پانی لا کے دیا تھا، میں اس کو اس سے اچھا کر کے شو اپ کروں گا. یا اس نے اگر آپ کو پانی لا کے دیا اور ساتھ مسکرایا نہیں، تو آپ اس کو پانی لا کے دیں اور ساتھ مسکرائیں، ساتھ اس کو جو ہے وہ ایک ساتھ ٹیشو رکھ دیں اور اس کے ساتھ محبت اور عاجزی کے ساتھ سب پیش آ کے. تو یہ نیکی کا جواب اور بڑی نیکی کر کے دینے کو احسان کہتے ہیں. تو ہمیشہ احسان کا معاملہ کریں. ماں پیرنٹس جو ہیں بچوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں، بچے جو ہیں پیرنٹس کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں، رشتہ داروں میں آپس میں احسان کا معاملہ کریں. کسی نے اگر آپ کو گفٹ دیا، آپ دو دفعہ گفٹ دے دیں. ٹھیک ہے. تو اس سے محبت پیدا ہوتی ہے آپس میں. اس سے جو ہے اللہ تعالیٰ بھی احسان کرنے والوں کو محبت کرتا ہے. متقین سے محبت کرتا ہے. متقی کون شخص ہوتا ہے؟ کہ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا تقویٰ ہو، کہ وہ اپنے دل سے اس کا ڈر، اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کا اور ڈر کا جو ہے وہ ایک سسٹم جو ہے نا، وہ انسان کے دل سے شروع ہو. جب انسان کے دل سے شروع ہوتا ہے نا، تو وہ پھر انسان کے کردار میں آتا ہے، انسان کی باتوں میں آتا ہے، انسان کے ذہن میں اچھی باتیں آئیں گی. انسان جب کرنے کے کام کرے گا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ سے ڈر کے کرے گا، تو ان سے بھی اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس کا اعلان کرتا ہے. بہت ہی خوبصورت حدیث ہے، بہت ہی خوبصورت حدیث، کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں. اب دیکھیں نا، محبت کی دوبارہ ریویژن کر لیتے ہیں کہ ہمیں محبت اللہ تعالیٰ کیوں، اللہ تعالیٰ ہم سے کم محبت، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کو پسند کرتا ہے. تو یہ تو ہو گیا بندے اور اللہ کا معاملہ. اب اللہ نے اعلان کیسے کرنا ہے اس بات کا کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں؟ جب آپ کو کسی چیز سے محبت ہوتی ہے تو آپ بار بار اپنی باتوں میں وہی بات دہراتے ہیں کہ کیونکہ آپ کو اس چیز سے محبت ہوتی ہے. آپ کو بریانی اچھی لگتی ہے فار ایگزامپل، ہر جمعے کو آپ کی بریانی کھانے کا دل کرتا ہے، تو ہر جمعے کو جو ہے وہ آپ کہیں گے صبح صبح اٹھ کے آج تو بریانی کا بنتا ہے، کیونکہ آپ کو محبت ہے اس چیز سے. آپ کو اپنے کسی بچے سے محبت ہے، وہ دور گیا ہوا ہے، کسی دوسرے ملک میں کام کرنے کے لیے گیا ہوا ہے، جب وہ واپس آئے گا تو آپ بہت محبت کے ساتھ ہر وقت بیٹھ کے اٹھتے بیٹھتے اس کی بات کریں گے، اس سے بار بار اسے بات کرنے کا دل کرے گا. اس کو صبح ایون اگر وہ بزی ہے تو آپ خود اس سے جو ہے سلام دعا کریں گے، حال چال پوچھیں گے، بغیر یہ کہ وہ مجھے پوچھتا ہے کہ نہیں پوچھتا. تو یہ آپ محبت کا اعلان پھر جس محل میں بیٹھے ہوں گے آپ اعلان کریں گے. اب اللہ تعالیٰ کیسے اعلان کرتے ہیں یہ دیکھتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ بے شک میں اپنے اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تم اس سے محبت کرو.
اب دیکھیں ہم جب دیکھیں نا، جیسے اگر آپ نے کسی بچے سے محبت کرتے ہیں، اس کا جگہ جگہ آپ بیٹھ کے بتائیں گے، اور پھر وہ بچہ جب ان رشتے داروں سے یا سوشل سرکل سے ملے گا، اچھا تم وہ ہو، تمہارے پیرنٹس بہت ذکر کرتے ہیں تمہارا اور بڑا پیار کرتے ہیں، اور پھر اس جو سوشل سرکل میں لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی ایک انجانی سی محبت ہو جاتی ہے، آپ کو دیکھا نہیں ہوتا مگر اسٹل آپ سے ایک محبت ہو جاتی ہے، کیونکہ ان کا بیسٹ فرینڈ کے بچے ہیں آپ، اور ان سے محبت کرتے ہیں، بار بار ذکر ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بے شک میں اپنے اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تم سب اس سے محبت کرو۔ تو جبرائیل علیہ السلام حاملین عرش میں اس کا چرچا کرتے ہیں، وہ جا کے اپنے سوشل سرکل میں بتاتے ہیں کہ آسمان والے حاملین عرش کی ملی جلی آوازوں کا شور سنتے ہیں تو ساتویں آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ حضرت جبرائیل اپنے اس میں جا کے جو آخری عرش ہے اس پہ بتائیں گے، پھر ہر ایک آسمان والے اس سے محبت کرتے ہیں، یہاں تک کہ اس کی مقبولیت آسمان دنیا تک آ جاتی ہے۔ پھر دیکھیں نا وہ سارا ایک پھیلتی گئی بات، پھر اس کا ذکر زمین پر اتر آتا ہے، پھر زمین والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ کبھی کبھی آپ کو لگتا ہوگا کہ جب لوگوں سے اکثر آپ ملتے ہیں تو جو ہے اگر آپ کے دل میں اللہ کا خوف ہے تو لوگوں سے آپ ملتے ہیں تو آپ کو محسوس ہوتا ہوگا کہ میں تو اس کو پہلی دفعہ ملی ہوں مگر محبت مجھ سے ایسے کر رہی ہے جیسے کہ پتہ نہیں ہمارا کتنا ریلیشن شپ رہ چکا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ جو ایک چیز ہوتی ہے، وہ ایک جو احساس ہوتا ہے، وہ یہی اس حدیث کے اس طرح ہو کے ہمارے تک پہنچا ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے محبت کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر ہمیں جب اللہ سے محبت ہو جاتی ہے یا اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرنے لگتا ہے تو پھر ہمیں دنیا کی فکر۔ السلام علیکم میرا پپو۔ وعلیکم السلام بیٹا، میرا کورس چل رہا ہے تو ہم لوگ اگر آپ نے اپنے لیسن کے بارے میں بات کرنی ہے تو ہم بعد میں کر لیں۔ اوکے میرا پپو، پھر میں لیو کر سکتا ہوں؟ جی جی آپ لیو کر سکتے ہیں۔ کتنی دیر لگے گی؟ بیٹا ہاف این آور اور لگ جائے گا، میں آپ کو خود کال کر لوں گی۔ جزاک اللہ۔ اوکے، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ بیٹا۔ اچھا میرا بھتیجا تھا، سوری۔ پھر اس طرح جو ہے وہ محبت کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے، تو اس لیے انسان کا جو ہے نا اپنا پھر انسان کو فرق نہیں پڑتا کہ جو ہے وہ میں دنیا میں کسی کی محبت کے لیے اس کے پیچھے بھاگوں یا نہ بھاگوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے آپ سے محبت کریں، آپ کے شوہر، آپ کی بیوی، آپ کے گھر والے، آپ کے ماں باپ آپ سے محبت کریں، تو بجائے کہ ایک ایک کو فوکس کر کے آپ ان کے لیے دن رات جو ہے وہ کوشش کریں کہ وہ آپ سے محبت کریں، ایک اللہ سے محبت کریں، اس کا کرائٹیریا پورا کریں، خود بخود ہی ساری دنیا آپ سے محبت کرنا شروع ہو جائے گی۔ سمپل آسان طریقہ ہے، نہ اتنی جان لگانی پڑے گی، نہ اتنا مال لگانا پڑے گا، اور محبت لوگ فری میں محبت ملے گی انشاءاللہ۔ الجہر بالسوء، گناہ کو ظاہر کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے، گناہ کو ظاہر کرنے کی ممانت ہے۔ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ اعلانیہ نافرمانی کرنا۔ ایک شخص علی الاعلان گناہ کا ارتکاب کرتا ہے یا وہ چھپ کر گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، پھر اللہ عز و جل اس پر پردہ ڈال دیتا ہے، لیکن پھر وہ اللہ کے اس گناہ پر پردہ ڈالنے کو کم تر سمجھتے ہوئے اس گناہ کے بارے میں لوگوں کو بتاتا ہے، کہ سمجھتا ہے کہ اتنا بڑا گناہ نہیں ہے، خیر میں بتاؤں، تو یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ اللہ کا فرمان ہے لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ علیم سمیعا علیما۔ وہی صورت نساء جس سے ہم نے شروع کی تھی۔ گناہ کو کھلم کھلا کرنا ناقابل معافی گناہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میری تمام امت کو معاف کیا جائے گا سوائے گناہوں کو کھلم کھلا کرنے والوں کے، اور گناہوں کو کھلم کھلا کرنے میں یہ بھی شامل ہے کہ ایک شخص رات کو کوئی گناہ کا کام کرے اور اس کے باوجود کہ اللہ نے اس کے گناہ کو چھپا دیا ہے، مگر صبح ہونے پر وہ کہنے لگے کہ اے فلاں میں نے کل رات فلاں فلاں برا کام کیا تھا، رات گزر گئی تھی اور اس کے رب نے اس کا گناہ چھپائے رکھا تھا، لیکن جب صبح ہوئی تو وہ خود اس گناہ کو وہ خود اللہ کے پردے کو کھولنے لگے، جس پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پردہ ڈالا ہوا تھا، آپ نے وہ پکڑ کے خود ہی اپنے منہ سے بتا دیا۔ اب اس میں جو ہے، اب اس میں ہمیں خود دیکھنا ہے کہ ہم کون سی ایسی بات ہے جو رات کو ہوتی ہے تو پھر ہم اس صبح اٹھ کے، فار ایگزامپل سمپل سی بات ہے کہ رات نیند نہیں آ رہی اور جو ہے وہ چلو سوشل میڈیا پہ کچھ دیکھ لیں یا ڈرامے دیکھ لیں یا فلم دیکھ لیں، اور صبح اٹھ کے جو ہے اپنے فرینڈس کو بتائیں مجھے تو رات کو نیند نہیں آئی، ٹھیک ہے اتنا بتانا کافی ہے، اور اس کے بعد اگر ہم یہی بتائیں میں تو رات کو 2-3 بجے تک بیٹھ کے ڈرامے دیکھتی رہی، تو بجائے کہ رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں آپ اپنا ٹائم گزاریں، اگر آپ کو نیند نہیں بھی آ رہی تو صبح اٹھ کے اپنا خود ہی چرچا کر دیا۔
کہ یہ اگر اللہ تعالیٰ نے نہیں، اگر کسی somehow نہیں پتہ لگا تو خود ہی پکڑ کے چرچا کر دی. ہمیں لگ تو رہا ہے کہ چھوٹے درجے کی چیز ہے، ایون کہ کبھی کبھی تو احساس بھی نہیں ہوتا کہ گناہ کا کام ہے، اور پھر اس کو پکڑ کے چرچا بھی کر دیا اس کا، تو وہ ناقابل معافی گناہ ہیں. تو اس سے چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جس سے نیکی کرنا بہت آسان، نیکی کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، اور اس کا اجر بھی اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ ملٹیپلائی کیا ہوا ہے. اور رمضان میں تو بہت ہی زیادہ ملٹیپلائی اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، 70 ٹائمز ملٹیپلائی ہو جاتے ہیں. تو نیکی کا چھوٹی سے چھوٹی نیکی اللہ کے خلوص کے لیے کی جائے تو اس کا بہت زیادہ اجر ملتا ہے. مگر یہ ان نیکیوں کو بچا کے بھی کیسے رکھنا ہے کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں اور ہم اس کو سمجھتے بھی نہیں ہے کہ یہ گناہ ہے، تو ان سے بچنے کی بھی ضرورت ہے. اور ان کو بچنے کی ضرورت کیسے پتہ لگے گا ہم نے کیسے ان سے بچنا ہے؟ ظاہری بات ہے، علم جب ہوگا تو بچیں گے نا. علم کی کمی کی وجہ سے ہم بچ نہیں سکتے. اگر کسی کو یہ بات پہلے سے نہیں پتا تھی تو اس سے پہلے یہ گناہ ہوتا رہا ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس سے توبہ کرے، اللہ تعالیٰ سے امید رکھے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں گے. اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا ہے، اور آگے نہ کرے. ٹھیک ہے نا. گناہ کر کے لوگوں کو بتانے والے ابن حجر کہتے ہیں کہ مجاہرہ کرنا، اس کو یہ بھی کہتے ہیں کہ گناہ کو علان بتانا مجاہرہ کرنا ہوتا ہے. اور مجاہر سے مراد وہ شخص ہے جو اپنی نافرمانی کو ظاہر کرے. گناہ کے اظہار کی 3 قسمیں ہیں، مجاہرے کی 3 قسمیں ہیں. ٹھیک ہے نا. ایک تو وہ جو کھلم کھلا گناہ کرنا، فار ایگزامپل عورتوں کا بے پردہ باہر نکلنا، یا لوگوں کے سامنے بے پردہ ہو کے باہر نکلنا، یا جو ہے چلو یہ شادی بیاہ ہی ہے نا تو کوئی بات نہیں، ایک دفعہ ہو جائے گا، خیر ہے. وہ کھلم کھلا گناہ کرنے کے مراتب ہے. ایک اس کا یہ مجاہرہ کہ گناہ کو کھول کے بتانا کہ دیکھو میں گناہ کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں. دوسرا یہ کہ جس نافرمانی کے فعل کو اللہ نے پردے میں رکھا ہے اور اس کا اظہار کرنا، گویا کہ ایک شخص فخر کا اظہار کرتے ہوئے یا اللہ کے پردے ڈالنے کو حقیر جانتے ہوئے لوگوں کو اپنا گناہ بتاتا ہے. جیسے کہ میں نے ابھی اگزامپل دی کہ رات کو نیند یا ساری رات بیٹھ کے ڈرامے دیکھتے رہے، تو وہ تو گناہوں کو ظاہر کرنے ہیں. ایسے لوگ اللہ کی درگزر اور معافی سے فائدہ نہیں اٹھاتے. اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے. فاسق لوگوں کا ایک دوسرے کو نافرمانی کے بارے میں بتانا اور ان کے بارے گفتگو کرنا. اب فاسق لوگ یعنی کہ اگر کوئی بری کمپنی میں ہے کوئی بندہ، تو سب نے مل کے جو ہے وہ رات کو صبح اٹھ کے اپنی ڈسکشن ہو رہی ہے، یا کوئی نافرمانی کی ہے تو اس کی بیٹھ کے آپس میں ڈسکشن کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو ایک قسم کا اکسا رہے ہیں کہ اچھا میں نے کر لیا، تم بھی کر لو، تم بھی کر لو، تم بھی کر لو. ایک بہت اچھا واقعہ میرے مائنڈ میں تھا مگر ابھی نکل گیا ہے. مگر اس سے میں آپ کو ایک تنبیہ، اس واقعے سے میں آپ کو ایک تنبیہ کرتی چلوں کہ جب ہم لوگ جیسے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک، اس پہ کوئی بھی چیز اپنے ڈالنے سے پہلے اپنی موت کا ضرور یاد رکھیں کہ اگر آپ نے کوئی ایسی چیز اس پہ ڈال دی ہے جو کہ غلط ہے، ٹھیک ہے، کوئی گانا فارورڈ کر دیا ہے، کوئی آپ نے جو ہے وہ ایسی چیز فارورڈ کر دی ہے جو کہ نہیں کرنی چاہیے تھی، تو اب وہ آگے سے آپ نے کی، آپ سے کسی اور نے کی، کسی اور نے کسی اور سے، اس طرح وہ آگے پھیلتی گئی. اب اس بندے کی فار ایگزامپل ڈیتھ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اب اس کے گھر والوں کو، بہن بھائیوں کو، اس کے بچوں کو، اس کے شوہر کو یا اس کے ماں باپ کو پتا تھا کہ اس سے ایک یہ گناہ سرزد ہو گیا ہے، اس نے سوشل میڈیا پہ ایک چیز ڈالی اور وہ آگے سرکل ہو رہی ہے اور جو ہے اب اس سے بچنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. تو وہ پھر اکاؤنٹس کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ اکاؤنٹ ڈیلیٹ، بہتر ہے کہ وہ اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر دیا جائے جس سے بھی یہ شروعات ہوئی ہے نافرمانی کی. تو اگر سم ہاؤ وہ اکاؤنٹس ڈیلیٹ نہ کر سکے تو وہ اس کے مرنے کے بعد بھی وہ جو بات اس نے کہی ہوئی تھی اللہ کی نافرمانی کے بارے میں، وہ اگر سرکولیٹ ہوتی رہے گی تا قیامت، تو وہ گناہ اس کو ملتا رہے گا. ٹھیک ہے. سب سے پہلے اس میں یہ بات ہے کہ اول تو سوشل میڈیا پہ کوئی بھی بات بھیجنے سے پہلے اس کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں تو نہیں آ رہی. اور دوسرا یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اکاؤنٹس کی ڈیٹیل ہمیشہ کسی نہ کسی کو ضرور بتا کے رکھیں اپنے جاننے کہ اگر خدا نہ خاصا غلطی سے آپ سے کوئی بات ہو گئی ہوئی ہے تو ایٹ لیسٹ وہ اس کو وہاں پہ سٹاپ کر دے، اس کو ڈیلیٹ کر دے
کیونکہ اگر اکاؤنٹس کی ڈیٹیل کسی کے پاس نہیں ہے اور بعد میں کسی جاننے والے کو یہ پتا ہے کہ اسے نافرمانی ہو گئی ہے اور سوشل میڈیا پہ سرکل کر رہی ہے، تو میں جو ہے نا اس کے لیے سدباب کرتا ہوں اور اس کو ختم کرنے کی کوشش کروں. وہ نہ ختم ہوا تو وہ گناہ جو ہے ساری عمر، ساری تا قیامت وہ چلتا رہے گا آپ کے ساتھ. تو بہت ہی پھونک پھونک کے قدم رکھیں. جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے پھونک پھونک کے قدم رکھتے ہیں جیسے کوئی بندہ جھاڑیوں سے جا رہا ہو اور ہر جھاڑی سے بچے کہ کہیں کسی سے مجھے کوئی خراش نہ آ جائے. تو بہت زیادہ جو ہے وہ اس کی احتیاط کریں کہ گناہ کا اظہار جو ہے اس کو ہم خود مائنڈ میں سوچ کے رکھیں، خود اپنا پرو ایکٹیو ہو کے کام کرنے سے پہلے ہم لوگ اس کو جانیں کہ یہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں. گناہ اور اس لیے خاموشی جو ہے نا عبادت ایسے ہی نہیں کہا گیا. گناہ اور نافرمانی دنیا اور آخرت میں برے انجام کا سبب ہے. اور اچھا ایک اور بات سوری میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اگر کوئی کر بھی رہا ہے اور ہو سکتا ہے وہ نہ انجانے میں کر رہا ہو، اس کو نہ پتا ہو. ایک تو یہ کہ سوشل میڈیا پہ بہت احتیاط کریں. اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کو بھائی یہ نہ کرو، یہ بری بات ہے اور اس سے سرکولیٹ ہو جائے گی یہ بات اور یہ غلط بات ہے. کوئی حدیث سرکولیٹ ہو رہی ہے جس کے بارے میں آپ کو پتا ہے یہ حدیث صحیح نہیں ہے، جھوٹی حدیث ہے یا ضعیف حدیث ہے، یا جو ہے ایون ضعیف حدیث جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کا ریفرنس ٹھیک نہیں ہے، آپ فوراً اس کو وہاں پہ بلاک کریں. ٹھیک ہے، اگر آپ وہ بندے کو نہیں جانتے تو آپ اپنی طرف سے بلاک کریں، خود نہ اس کو آگے کریں. ہمیشہ تحقیق کر کے تو آگے میسج جو ہے فارورڈ کیا کریں. تیسری بات یہ ہے، میرے مائنڈ میں آئی تھی نکل گئی. ہاں، ایک ہم لوگ یہ بات بہت کرتے ہیں کام کہ کوئی کتاب آ گئی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو جی دیکھو یہ PDF فائل اس کی آ گئی ہے، یہ دیکھو جناب یہ کتاب ہے، بہت اچھی کتاب ہے، اور یہ ایک نے ہاں بڑی بڑی خوبصورت اپنی طرف سے تو آپ نے کہا کہ یہ نیکی کا کام ہے، مگر ہو سکتا ہے وہ بک فارورڈ کرنا نیکی کا کام نہ ہو. وہ بک بے شک وہ اسلام کی کتاب ہے، وہ اسلام کی کتاب کو لوگوں میں عام کرنا بہت اچھی بات ہے، بہت نیکی کا کام ہے، تبلیغ و دعوت کا کام ہے. مگر اگر آپ کے سوشل میڈیا پہ اس کو سرکولیٹ کرنے سے پہلے ایک چیز چیک کر لیں، اس کا کاپی رائٹ چیک کریں. اگر اس کے کاپی رائٹ میں لکھا ہے کہ فری ڈسٹریبیوشن کر سکتے ہیں آپ اس کتاب کی بغیر کسی پیسے کے فری ڈسٹریبیوشن کر سکتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ آپ کریں. مگر اگر اس کے کاپی رائٹ میں لکھا ہے کہ آپ اس کی فری ڈسٹریبیوشن نہیں کر سکتے، کہ جس نے وہ کتاب لکھی ہوتی ہے نا اس کو ظاہری بات ہے اس نے اپنی جو ہے وہ اجرت بھی ہو سکتا ہے اس سے وہ کما رہا ہو. کیونکہ اگر آپ انلیگل طریقے سے اس کو فری ڈسٹریبیوشن کرنا شروع کر دیں گے، بے شک وہ اللہ کی بہت اچھی کتاب ہوا دین اور دنیا کے لحاظ سے، مگر اگر آپ کو وداؤٹ اس کے کاپی رائٹ نوٹس کے اگر آپ اس کو ڈسٹریبیوٹ کیجیے، گناہ کے کاموں میں آتا ہے. ٹھیک ہے، اور جو بھی اس کو کرے گا وہ اس لیے جب بھی کبھی کوئی بک یا PDF فائل آپ کو ملے ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے تو آپ اس کا ہمیشہ کاپی رائٹ چیک کریں. اگر آپ کے پاس اجازت ہے تو ضرور سے اس کو آگے فری ڈسٹریبیوٹ کریں، اگر نہیں ہے تو وہیں پہ بلاک کریں اس کو. دوسرا کہ کبھی کبھی کاپی رائٹ ہمیں نہیں بھی ملتا، اس کا نظر نہیں آتا کہ کہاں ہے کاپی رائٹ کہاں ہے، تو کہیں کبھی چھوٹا چھوٹا ای میل لکھا ہوتا ہے کہ اس ای میل پہ آپ پوچھ سکتے ہیں، ان سے کوئی سوال ہونا تو آپ ای میل پہ فون کر کے ان سے وہ پوچھ لیں. فار ایگزامپل نہیں جواب دیتا اگلا بندہ کہ کیا کریں اس کتاب کا، تو بہتر ہے کہ اس کو آگے سے اپلوڈ نہ کریں. ٹھیک ہے نا، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، انجانے میں انسانوں سے ہو جاتے ہیں، تو جو ہے اس پہ احتیاط کرنے کی بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ یہ اگلے پہ ظلم ہوگا کہ کسی نے اگر کاپی رائٹ کی اجازت نہیں دی ہوئی، ٹھیک ہے، اور ہو سکتا ہے اس کو پیسوں کی ضرورت ہو، اس کے پاس اللہ نے علم دیا، اس علم سے تھوڑا سا اپنے لیے زندگی کی ضروریات زندگی اپنے لیے وہ بنا رہا ہے، تو جو ہے اس طرح کا کام نہ کریں. ٹھیک ہے، مجھے آگے چلتے ہیں. گناہ اور نافرمانی دنیا اور آخرت میں برے انجام کا سبب ہے. اور جو گزشتہ اقوام اور سابقہ لوگوں کی سیرت اور کردار میں غور کرتا ہے تو وہ اس بات ہے عیاں اور واضح پاتا ہے کہ وہ کیا چیز تھی جس نے آدم کو جنت سے نیچے اتروا دیا. وہ کیا چیز ہے جس نے قوم نوح کو ڈبو دیا. وہ کیا چیز تھی جس نے قوم عاد کو ایک تند و تیز سرکش آندھی سے ہلاک کر دیا. وہ کیا چیز تھی جس نے قوم سمود کو کڑک کے عذاب سے ہلاک کر دیا. اور کس چیز نے قوم لوط کی بستیوں کو الٹا دیا اور اس کے بعد ان پر آسمان سے پتھر برسائے. تو وہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے فرعون اور اس کے لشکر کو ڈبو دیا گیا تھا اور دیگر اقوام اور دوسرے لوگ کس چیز کی وجہ سے تباہ ہوئے. یہ گناہ اور ان کو کھلم کھلا کرنا ہی تھا کہ کھلم کھلا اعلانیہ گناہ کرتے تھے وہ لوگ. تو جب آپ کے اطراف میں کھلم کھلا اعلانیہ گناہ ہو رہا ہے اور آپ اس کو جانتے بوجھتے نہ روکیں تو یہ ایمان کی کمزوری کی نشانی ہے.
ابن بطال کہتے ہیں کہ گناہ کے اظہار کرنے میں اللہ اور اس کے رسول اور نیک مومنوں کے حق کو حقیر جاننا ہے، اور اس میں اس طرح سے ان کی مخالفت کرنا بھی ہے، اور گناہوں کو چھپانا اس کو ہلکا سمجھنے سے بچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکام کو کیا. اب ڈیفینیٹلی جو انسان گناہ کا کام کرے گا، اس کی تشہیر کرے گا، پبلسائز کرے گا اس کو، تو وہ اللہ اور اس کے رسول کو پہلے، ان کے حکام کو پہلی بات ہو سکتا ہے جانتا ہی نہ ہو. ٹھیک ہے، اگر جانتا ہے تو ان کو دل سے نہ مانتا ہو، اور دل سے مانتا ہے مگر کہ اچھا کوئی بات نہیں، خیر ہے، کچھ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ بڑا درگزر کرنے والا، ایک گناہ سے کیا ہوتا ہے. مگر وہ ایک گناہ بھی آپ کے لیے جو ہے وہ دوزخ کا سبب بن جائے گا، تو بہتر ہے کہ نہ ہی کیا جائے. اور اس میں جو ہے زیادہ تر جو گناہ انسان کرتا ہے وہ علم کی کمی کی وجہ سے کرتا ہے. تو کوشش کریں کہ اپنے طور پر ضرور کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کے دین میں، اللہ تعالیٰ ہمارے اس دین میں، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں کیا کیا باتیں ہمیں کہی ہوئی ہیں. کچھ تو ایسی سنتیں ہیں جو کہ بالکل ہی ختم ہو چکی ہوئی ہیں، اور ان کو دوبارہ انسان جو ہے پڑھ کے، مطالعہ کر کے ان کو زندہ کرنے کی کوشش کرے، ان کو پھیلانے کی کوشش کرے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ضرور اس میں برکت ڈالیں گے، ہماری مدد کریں گے. کبھی کبھی انسان کو نہیں کیا کریں، کس طرح کریں، مجھے تو بولنا بھی نہیں آتا، مجھے تو پڑھنا بھی صحیح سے نہیں آتا، مجھے تو اردو نہیں صحیح پڑھنی آتی، یا مجھے انگلش نہیں صحیح پڑھنی آتی. تو کوئی بات نہیں، کوشش کریں. انسان جتنی کوشش کرے گا، یا میرے پاس کمپیوٹر کے سکلز نہیں ہے، میں یہ نہیں کر سکتا، میں ان چیزوں کو اپنے لیے جو ہے وہ اپنے لیے بلاک نہ کریں راستہ، اپنے لیے بلاک کا راستہ نہ بنائیں کہ میرے پاس یہ نہیں ہے تو میں یہ نہیں کر سکتا، میرے پاس یہ نہیں ہے تو میں یہ نہیں کر سکتا. نہیں، آپ کوشش تو کر کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ ایسے ایسے راستہ نکالے گا کہ آپ جو ہے وہ حیران رہ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کس کس طرح سے آپ کے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں. گناہ کرنے والے لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور اگر یہ گناہ ایسے ہوں جس پر حد قائم ہوتی ہے تو یہ حد لگنے کے موجب بنتے ہیں، اور اگر یہ گناہ ایسے ہوں جس پر حد نہ قائم ہوتی ہوں تو تعویذ لگنے کے موجب بنتے ہیں، یعنی کہ بیزتی کے موجب بنتے ہیں. کہ آپ کو لگتا ہے کہ کسی نے دیکھا تو نہیں ہے، مگر نہیں، وہ آپ کو کسی نہ کسی طرح سے کہیں نہ کہیں ذلیل کروا ہی دیتے ہیں. گناہ کو کھلم کھلا کرنے پر دوسروں کے لیے گناہ کے راستے آسان ہو جاتے ہیں. یہ بھی بڑی خطرناک بات ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ہدایت کی دعوت دی، اسے اس ہدایت کی پیروی کرنے والوں کے اجر کے برابر اجر ملے گا. یعنی کہ جو آپ ہدایت کی بات کریں گے، اگلا وہ بھی اس سے ہدایت لے گا، اس سے اگلے ہدایت لیں گے، تو جو ہے وہ ضرور آپ کو جو ہے اس کا اجر ملے گا. اس کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں. اور ان کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی. اور جس شخص نے کسی گمراہی کی دعوت دی، اس پر اس کی پیروی کرنے والوں کے برابر گناہ کا بوجھ ہوگا، اور ان کے گناہوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی. سبحان اللہ، بہت پیاری حدیث ہے کہ پیروی کرنے اللہ تعالیٰ کی جو بھی بات آگے کرتا ہے، دعوت دیتا ہے، اور کوئی اس کو جو ہے آگے اس کو عمل میں لے کر آتا ہے، تو جس فار ایگزامپل پرسن اے نے ایک اچھا کام کیا، فار ایگزامپل قرآن پڑھایا، اب اس اگلے بندے نے بھی قرآن پڑھا. اب جب وہ قرآن پڑھتا جائے گا، اس کو پرسن اے کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا جائے گا، مگر پرسن بی جس نے قرآن پڑھا ہے اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی. اب دیکھیں نا، جیسے آپ اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں، فار ایگزامپل کہ آپ نے نا قرآن پڑھانے کے لیے آپ نے قرآن پڑھانا ہے سب کو، اور قرآن آپ ٹھیک ہے، اگر آپ کو پڑھانے کا شوق نہیں بھی ہے، یا آپ قرآن جو ہے وہ اتنا آپ میں کانفیڈنس نہیں ہے، الف با تا تو سب کو آتی ہے نا، وہ تو ہم سب کو پڑھا سکتے ہیں نا. تو آپ اس نیت سے سارے لوگوں کو جو آپ کے آس پاس ہیں قرآن کے لیے الف با تا پڑھا دیں. کیونکہ اگر کسی نے آپ سے الف سیکھے گا نا، تو قرآن میں اب کتنے الف ہیں، جہاں جہاں وہ بندہ الف بولے گا، چاہے وہ الف زبر آ بول رہا ہے، الف زیر ای بول رہا ہے، الف پیش او بول رہا ہے، تو جہاں جہاں بندہ وہ الف بولے گا تو وہ اس کا ثواب آپ کو ملے گا. چھوٹی سی نیکی ہے نا، آپ نے الف پڑھانا سکھانا ہے، اس لیے کہ وہ بندہ آگے سے قرآن پڑھنا چاہیے. اور قرآن کے یہی 29-30 الفاظ ہیں، لیٹرز ہیں، الف با تا سا یہ یا تک، تو وہ آپ پڑھنا سکھا دیں گے لوگوں کو، تو جو ہے وہ آگے جو جس طرح سے قرآن پڑھتا جائے گا اور آگے اس کو ثواب ملتا جائے گا. جی بیٹھے ضرور. دوسرا یہ کہ اپنا ایک عہد اپنے ساتھ کر لیں کہ اگر آپ کو قرآن پڑھانے کا شوق ہے تو اپنا عہد کر لیں کہ آپ جس دن آپ 10 بندوں کو قرآن پڑھائیں، ان 10 بندوں کو آگے کہہ دیں کہ ایک بندہ آگے 10 بندوں کو پڑھائیں. اس طرح آگے اس کو ملٹیپلائی کرتے جائیں، اور ان کو کہیں کہ اپنے پڑھانے والوں میں سے ہر بندے کو کہ ایک بندہ 10 بندے کو پڑھائیں. تو جب آپ قرآن پڑھائیں، سمپل اگر آپ الف بے سکھا رہے ہیں
تو آپ اگلوں کو کہیں کہ آپ نے اگلے 10 بندوں کو الف بے سکھانی ہے، اور کچھ نہیں کریں، الف بے سکھا دیں. تو یہ ایک چھوٹا سا کام ہے مگر اس کا اجر اتنا بڑا انشاءاللہ تا قیامت تک آپ کو ملتا رہے گا. آپ کے یہ صدقہ جاریہ کے طور پہ آپ کو ملتا رہے گا. ٹھیک ہے. گناہوں کو ظاہر کرنے کی دیگر صورتیں: عورتوں کا زینت اختیار کر کے بازاروں میں جانا. یہ عملی طور پر گناہ کو ظاہر کرنا ہے. کھلم کھلا شراب پینا، زنا کرنا، ایک دوسرے کو زنا کی دعوت دینا. اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ اقوال کیا ہیں؟ غیبت کرنا. غیبت ایک کبیرہ گناہ ہے، جس کے سورہ حجرات میں ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ. اور نہ تم میں سے کوئی دوسرے کی غیبت کرے. کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے جبکہ وہ مردہ ہو؟ سو تم اسے ناپسند کرتے ہو، اور اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ بہت قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا. سورہ حجرات کے آیت ہے. اب اس میں غیبت اس لیے کسی کی برائی کرنا کہ جو ہے وہ جو ہے میں اپنے دل کا بوجھ ہلکا کروں یا اگلے بندے کو بدنام کر دوں، تو یہ تو گناہ کبیرہ میں آ جاتا ہے. مگر آپ کسی مسئلے کا شکار ہیں، کوئی مسئلہ ہے آپ کو، اور آپ جو ہے وہ فتویٰ شاپنگ نہیں کر رہے کہ میں ایک مسئلے کا شکار ہے مجھے، اور آپ ایک کے پاس جا رہے ہیں اس کی برائی کر رہے ہیں، دوسرے کے پاس جا رہے ہیں اس کی برائی کر رہے ہیں اور اس سے پوچھ رہے ہیں کہ اس کا کیا حل ہے، تیسرے کے پاس جا رہے ہیں، یہ تو کھلم کھلے غیبت میں آ جاتا ہے. مگر آپ کو کسی وجہ سے پریشان، اور ایک آپ اتھینٹیکیٹڈ بندے کے پاس گئے ہیں اور اس کے پاس کسی کی برائی کر کے آپ نے ایک اس کا سلوشن لیا ہے، تو دس از الاؤڈ. مگر اگر آپ نے اور پھر اس میں بھی آپ انانیمس رہیں، یہ مت بتائیں کہ کس کی میں برائی کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں. آپ صرف اس کے حل تلاش کرنے کے لیے آپ نے کسی سے وہ بات کر دی ہے اتھینٹیکیٹڈ نیوٹرل بندے سے، ٹھیک ہے، تو وہ الاؤڈ ہے کہ وہ آپ کر سکتے ہیں. مگر اس کو کہ اپنی عادت بنا کے ہر بندے کے سامنے اس کی بات کرنا، یہ پھر غیبت میں آ جاتا ہے، جو کہ گناہ کبیرہ، اس سے بچنا چاہیے. اب اس کی غیبت پہ تو ایک پورا ایک علیحدہ لیکچر دیا جا سکتا ہے، مگر یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی بات، اور جیسے بچے ہیں، اگر بچیاں ہیں فار ایگزامپل اپنے سسرال گئی ہیں اور کسی مسئلے کا شکار ہیں، اور بچیوں کو لگتا ہے کہ مدر جو ہے ان کا یہ پرابلم، یا فادر جو ہے ان کا پرابلم سالو کر سکتا ہے، بچیوں کو لگتا ہے کہ پیرنٹس ان کا یہ پرابلم سالو نہیں کر سکتے، تو بہتر ہے نہ بتائیں، یا کسی تھرڈ نیوٹرل پرسن کو بتا کے تو اس مسئلے کا حل تلاش کر لیں. مگر یہ ہے کہ جگہ جگہ اس کو نشر نہ کریں، کہ یہ پھر غیبت میں آ جاتا ہے. اور جو ہمارے جو معاشرے میں جو زیادہ برائیاں ہیں، وہ اسی طرح غیبت کرنے کی وجہ سے زیادہ پھیلتی ہیں. خاص طور پہ سسرال وغیرہ میں جو حالات پیدا ہو جاتے ہیں خواتین کے لیے، ان کی جو جڑ ہے وہ یہی غیبت ہے. اور بچیوں کو یہ سکھا کے نہ بھیجنا کہ ٹھیک ہے، بچیوں کو بلکہ یہ کہنا کہ ہر بات تم نے مجھے بتانی ہے، کوئی بات نہیں چھپانی مجھ سے، اور میں تمہیں اس کا اور اوپر سے اس کا یہ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ دینا کہ ہم تمہیں گائیڈ کریں گے ہر بات کے لیے. نہیں، بچوں کو پہلے سے اس طرح کی تربیت کر کے بھیجیں کہ ان کو زندگی کے بیسک معاملات میں گائیڈنس کی جو ہے وہ بہت زیادہ گائیڈنس کی ضرورت ہے. جیسے کمیونیکیشن سکلز ہیں، انٹرپرسنل سکلز ہیں، آپ کے ریلیشن شپ ہیں، آپ نے نیٹ ورکنگ کیسے بنانی ہے، کسی سے بات کر، یہ تو بیسک چیزیں ہیں جو کہ بندہ اپنے بچوں کو سکھاتا ہی سکھاتا ہے. تو یہی جا کے جب سسرال میں یہ اپلائی کرنے ہوتے ہیں، تب وہ بچی جو ہے بالکل زیرو ہو جاتی ہے. اگر کوئی بہت بڑا مسئلہ ہے شادی کے بعد، تو اس میں جو ہے بچی آ کے ان نوئنگ طریقے سے بتائے اپنے پیرنٹس کو اور اس کا حل تلاش کرے، مگر وہ اس کو پہلے سے اتنا تیار کر کے بھیجیں کہ اپنے معاملات 80 to 90% جو ہے نا خود ہی حل کرے، بجائے کہ پیرنٹس کو آ کے پریشان کرے اور جو ہے غیبت کرے ہر بندے کی، اور پھر ایک نہیں 10,000 دفعہ کرے. تو یہ غلط بات ہے. اور ویسے بھی بچوں کو یہ سکھائیں کہ ایک مصیبت اگر کسی انسان پہ آتی ہے تو اس کو جو ہے ایک مصیبت جو کسی انسان پہ آتی ہے تو اس کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ضرور اجر دیتے ہیں. اور جب بھی آپ کو وہ مصیبت یاد آئے تو اس میں جو ہے آپ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں. اللہ تعالیٰ کے لیے میں نے یہ مصیبت جو ہے برداشت کی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو بہت عزت دیں گے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ان لوگوں کی جماعت جو صرف زبان سے ایمان لائے ہوں، یعنی کہ دل میں تقوی نہ ہو اور ان کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا، متقی نہ ہوں، وہ لوگ دل میں اللہ کا خوف نہ رکھتے ہوں، مسلمانوں کی غیبت مت کیا کرو. اور یعنی کہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تنبیہ کر رہے ہیں کہ جو لوگ صرف
جیسے ہمارے معاشرے میں آج کل نہیں پریکٹسنگ اور نان پریکٹسنگ مسلم کی ایک عجیب سی ٹائپس بنی ہوئی ہیں کہ کون پریکٹسنگ مسلم ہے اور کون نان پریکٹسنگ مسلم ہے. تو یہ ان کی بات ہو جو نان پریکٹسنگ مسلم ہے کہ اگر دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہوگا تو وہ لوگ غیبت بھی کریں گے اور ایک دوسرے کو ذلیل کرنے کی کوشش کریں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث فرمایا کہ اے ان لوگوں کی جماعت، ان لوگوں کی جماعت کو مخاطب کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کی جماعت جو صرف زبان سے ایمان لائے ہوں اور ان کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا، مسلمانوں کی غیبت مت کیا کرو اور نہ ان کی عزت اور آبرو کے در پہ ہوا کرو. اس لیے کہ جو کسی کی عزت کے در پہ ہوتا ہے اللہ اس کی عزت کے در پہ ہو جاتا ہے، اور جو اس کی عزت کے در پہ اللہ ہو جائے تو اس کو اس کے گھر میں ہی رسوا کر دیتا ہے. تو وہ استغفار، اللہ تعالیٰ معاف کرے. اب چغلی کے بارے میں تھوڑا بہت پڑھ لیتے ہیں. عبد الرحمن بن غنم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے بہترین بندے وہ ہوتے ہیں کہ انہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. اور یہ پہلے میں بات کر چکی ہوں، چلے حدیث پوری کر لیتے ہیں. اور اللہ کے بدترین بندے وہ ہوتے ہیں جو چغل خوری کرتے ہیں، دوستوں کے درمیان تفریق پیدا کرتے ہیں، باغی، بیزار اور سرکش ہوتے ہیں. اچھا، اس کی ماشاءاللہ بہت پیاری حدیث ہے. اس کی تو پہلے جو حدیث کا پارٹ ہے کہ اللہ کے بہترین بندے کون ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. تو پہلے بھی ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ دعا ضرور فائدہ دیتی ہے. لیسن جو ہم گزشتہ لیسنز میں کہ دعا ضرور فائدہ دیتی ہے. اس میں یہ ہے کہ جب آپ نے کسی کو وسیلہ بنانا ہے تو آپ ایسی محفل میں بیٹھا کریں جہاں پر اللہ والے لوگ بیٹھتے ہوں. صالحین کی مسجد میں بیٹھا کریں. مسجد میں بھی جو ہے وہ آپ صالحین کی مسجد سے بیٹھتا ہو کہ آپ ان کو وسیلہ بنا کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ وہ دعا قبول ہو جائے. اور کیسے پتہ لگے کہ جو ہے وہ بندہ کون صالح بندہ ہے، کون جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قریب زیادہ بندہ ہے؟ تو اس میں دیکھیں اس کا جواب مل گیا ہے کہ اللہ کے بہترین بندے یا اللہ کے مقرب بندے وہ ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، جن کو آپ دیکھیں اور آپ کو جو ہے نا آپ کا دین ایمان تازہ ہو، آپ کا اچھے کام کرنے کو دل کرے، آپ کا دین کی طرف محبت پیدا ہونے کا دل کرے، تو وہ لوگ اچھے بندے ہوتے ہیں. اس بندے کا وسیلہ بنا کے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ ضرور دعائیں قبول کرتا ہے. دوسرے حصے کی طرف آ جاتے ہیں کہ اللہ کے بدترین بندے وہ ہوتے ہیں جو چغل خوری کرتے ہیں، دوستوں کے درمیان تفریق پیدا کرتے ہیں، باغی، بیزار اور سرکش ہوتے ہیں. اب اس میں بہت زیادہ اس کی تفصیل ہے، مگر ایک میں آپ کو اس میں بچوں کے لیے خاص طور پہ ایک میں ٹپ دے دیتی ہوں کہ جب بھی بچے اپنے دوست بنائیں تو ان کو یہ ضرور بتائیں کہ جو بچہ چغلی کرے، فرینڈشپس خراب کرنے کی کوشش کرے اور اللہ کے طرف آپ کو نہ راغب کرے تو ہی از ناٹ اے گڈ فرینڈ. آپ ان کو یہ بتا سکتے ہیں کہ فرینڈشپ کا کرائٹیریا کیا ہے. تو یہ چیزیں آپ ان کو کہ جو لوگ یہ کام کریں بے شک آپ جتنے بھی اچھا وہ بندہ لگتا ہو اللہ کے لیے اس بندے کو چھوڑ دیں. ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے جو فائدہ ہمیں دینے والی بات ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے قریب رہنے سے ہی ہمیں وہ فائدہ ملے گا، وہ جنت الفردوس ہمیں ملے گی انشاءاللہ. آمین. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اب چغلی میں ایک اور حدیث ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے، بس 2 قبروں پر ہمارا گزر ہوا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو گئے. بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ متغیر ہونے لگا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے کی آستینیں کانپنے لگی. ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا تم وہ نہیں سن رہے جو میں سن رہا ہوں؟ ان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سننے کی جو سماعت ہے وہ نبی تھے، تو ان کی سماعت جو تھی وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کسی وجہ سے تھوڑی سی بہت ڈفرینٹ ہوگی ہم لوگوں سے. ہم نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ دونوں آدمی اپنی قبروں میں ہلکے سے گناہ میں سخت عذاب دیے جا رہے ہیں. ہم نے عرض کیا یہ کس گناہ کے عذاب ہیں؟ فرمایا ان میں سے ایک تو پیشاب کی چھینٹوں سے پرہیز نہیں کرتا تھا اور دوسرا لوگوں کو اپنی زبان سے تکلیف پہنچاتا تھا، ان میں چغل خوری کیا کرتا تھا. دیکھیں عذاب کسی کو مل رہا تھا اور صرف پیشاب کی چھینٹوں سے، کیونکہ طہارت مسلمان کا جو بیسک ایک جو فرض ہے اپنے آپ کو کلین رکھنا، اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا، طہارت میں رہنا ہر وقت. تو اس میں جو ہے وہ پیشاب کی چھینٹوں سے اکثر جو ہے وہ انسان نہیں خیال کرتا کہ کیا جو ہے وہ ہو رہا ہے انسان کہ چلو 1-2 چھینٹیں پڑ ہی گئی کیا فرق پڑتا، خاص سے بچے.
تو ضرور جو ہے شروع سے عادت ڈالیں سب بچوں کو. خواتین جو سے ہیں وہ بڑی عمر میں آ کے یا ان کو جو ہے کافی زیادہ پریگننسیز کے بعد انکانٹیننس یا جو ہے پیشاب کی تکلیف ان کو ہو جاتی ہے, تو اس کے حساب سے اپنا جو ہے وہ اپنے آپ کی طہارت کا خیال رکھیں. بہت سارے مختلف طریقے ہیں جن سے ایکسرسائزز ہیں جن سے وہ اپنا خیال رکھ سکتی ہیں. تو جو ہے وہ اس سے بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے. ہر وقت آپ کے مائنڈ میں ہو کہ میں جب واش روم گئی ہوں تو میں جو ہوں اس چیز سے میں نے ضرور احتیاط برتنی ہے, ٹھیک ہے نا. اور اس کے لیے کبھی کبھی بہت زیادہ آزمائش میں بھی انسان آ جاتا ہے, اس کو بار بار کپڑے چینج کرنے پڑتے ہیں, بار بار دھونے پڑتے ہیں. تو کوئی بات نہیں, گناہ کا ایک عذاب سے انسان کی جان چھوٹ رہی ہے, تو اللہ تعالیٰ اگر کسی تکلیف میں انسان کو رکھا بھی ہوا ہے تو جو ہے وہ اس کو نیکی کا کام کر کے سمجھ کے کریں. اور زبان سے تکلیف پہنچانا, زبان کا بہت زیادہ حفاظت کریں. اور جو زبان سے زیادہ سے گناہ ہونے ہیں وہ چغل خوری کریں. بچوں میں جو ہے آپ یہ چیز ڈالیں ان کے اندر کہ جو ہے نا بچے جو ہے وہ چغل خوری کہ ان کو عادت نہ ہو. جب بھی آپ کے پاس وہ کوئی بات لے کر آئے, ماں کو پتا ہوتا ہے کہ بات لے کر آ رہے ہیں بچے میرے پاس, یا وہ ماحول سے آگاہ ہوتی ہے کہ آس پاس کیا کر رہے تھے بچے اور اب وہ بچہ میرے پاس کس مقصد کے لیے آ رہا ہے. تو اس کو اگر آپ کو پتا ہے کہ وہ کس مقصد کے لیے آ رہا ہے تو اس کو پہلے کہ یہ بات کسی کام کی بتانے والی کہ نہیں کام کی بتانے والی, تو یقین جانے 70-80% بچہ وہیں رک جاتا ہے. اور اگر وہ پھر بھی بتا دے تو اس کو پھر گائیڈ کریں کہ یہ بات بتانے والی نہیں تھی, تم اس پہ صبر بھی کر سکتے تھی, درگزر بھی کر سکتے تھے, یا اس کو اگنور بھی کر سکتے تھے اس بات کو. تو ٹریننگ بچوں کی نا 24/7 اس طرح کرتے رہیں. عیب جوئی, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص تمہیں برا بھلا کہے اور تمہاری کسی بات پر جو وہ جانتا ہو آر دلائے, تو اس کے عیب پر جو اس میں ہو اسے آر مت دلانا, بلا شبہ اس کا وبال اسی پر ہوگا. فار ایگزامپل کوئی بچے بیچارے جیسے بلنگ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, کوئی بچہ ہے آٹسٹک بچہ ہے, ADHD کا بچہ ہے, تو اس کو دوسرے بچے بلنگ کر رہے ہیں اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ تم, یا اسٹٹرنگ کسی بچے کو وہ ہکلاتا ہے اور اس کو اس میں کوئی بھی کمی ہے اور اس کمی کی وجہ سے اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, تو یہ بھی ہمیں نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس کا جو وبال ہے وہ اسی پر ہوگا جو اس کی عیب جوئی کر رہا ہے. تو کبھی بھی کسی کی جو ہے وہ کمی بیشی پہ ہنسنا نہیں چاہیے انسان کو, ٹھیک ہے. ہمارے بڑوں کے لیے بھی کہ اگر کسی گھر ہم گئے ہیں, کوئی ایسی ویسی چیز دیکھ لی ہے, کوئی عیب ہم نے دیکھ لیا ہے, کوئی جو ہے وہ ایسی بات دیکھ لی ہے جو کہ آپ کے لیے ناگوار گزری ہے, تو کوشش کریں کہ اس کو اگنور کر دیں, بجائے کہ اس کے منہ پہ اس کو کہنا کہ یہ تمہارے گھر میں یہ کس طرح سے ہے یا کیا ماحول ہے, یا جو ہے اللہ کہ وہ اگر بالکل ہی اللہ تعالیٰ کے احکام کی جو ہے وہ تلافی کر رہا ہے تو اس کی علیحدہ بات ہے. مگر اگر کسی میں عیب ہے تو اس کو جو ہے وہ چپ کر جانا چاہیے, بجائے کہ اس کی جو ہے نا وہ آپ جگہ جگہ اس کا اشتہار لگاتے پھر. تانا زنی ویل لکل ہمزۃ لمزہ, سورہ ہمزہ آیہ نمبر 1 میں ہے کہ بڑی ہلاکت ہے ہر بہت تانا دینے والے, بہت عیب لگانے والوں کے لیے, کہ دیکھیں کیا وہ ہلاکت ہے, ان کی قبر کا عذاب ہے, دوزخ کی عذاب ہے. تو وہ جو لوگ تانا دیتے ہیں ایک دوسرے کو, عیب لگانے والے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مومن لان تان کرنے والا فحش گو اور بہودہ گو نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. تو جو مومن ہے وہ یہ کام نہیں کرے گا, ٹھیک ہے. ہم اپنا انالیسس کریں, دوسروں کو جج نہیں کرنا اس میں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے کسی مومن پر لعنت بھیجی تو یہ اس کو قتل کرنے کے برابر ہے, اور جو شخص کسی مومن پر کفر کا الزام لگائے تو یہ بھی اس کو قتل کرنے کے برابر ہے. یعنی کہ کوئی بیچارہ 5 وقت نمازی ہے اور اس کو آپ بلا وجہ مذاق میں کہہ رہے ہیں کہ کافر ہے, یا یہ دیکھو تم نے کفر کیا ہے, تو یہ جو ہے اس کو قتل کرنے کے برابر ہے, کہ اتنا سخت گناہ ہے یہ. صحیح بخاری کی آیت ہے. رسوا کرنا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بے شک سب سے بڑا سود یہ ہے کہ انسان ناحق کسی مسلمان کی عزت سے کھیلے, یعنی کہ اس کی عزت کو اس کے پیچھے لگ جائے. اکثر لوگوں میں عادت ہوتی ہے کہ کسی کے پیچھے اس کو تو میں نے بست کر کے چھوڑنا ہے, تو انسان ناحق اس کی عزت سے کھیلے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کسی کی آبرو ریزی کرنا سب سے بڑا سود ہے, اور سود جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہے. زبان سے اذیت دینا, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ فلاں عورت کثرت سے نماز, روزہ اور صدقہ کرنے میں مشہور ہے, لیکن وہ اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو ستاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ جہنمی ہے. کیونکہ زبان میں بات وہی آتی ہے جو کہ دل میں ہوتی ہے. جب آپ کے دل میں اللہ نہیں ہے
تو باقی سب کچھ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو ظاہری عبادت اگر کوئی عورت کر بھی رہی ہے, اگر وہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے کر رہی ہے تو پھر وہ اس کی زبان خراب نہیں ہوگی. اگر وہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے نہیں کر رہی تو پھر اس کی جو ہے وہ اس کے دل میں اللہ نہیں ہے تو باقی سب کچھ ہوگا. ٹھیک ہے, تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنمی ہے. پھر اس نے کہا کہ یا رسول اللہ, فلاں عورت نماز روزہ صدقے کی کمی میں مشہور ہے اور وہ صرف پنیر کے چند ٹکڑے صدقہ کرتی ہے لیکن اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو نہیں ستاتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنتی ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ خوف ہو, مگر کسی وجہ سے, کسی مجبوری کی وجہ سے وہ عبادات فزیکل عبادت اتنی زیادہ نہ کر سکتی ہو, اور اس کے پاس اتنا پیسہ بھی نہ ہو لوگوں کو صدقہ کرنے کے لیے, مگر وہ خلوص نیت کے ساتھ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی وہ خلوص نیت کے ساتھ کرتی ہے اور اپنی زبان کا سنبھال کے رکھتی ہے, تو وہ جنتی عورت ہے. ٹھیک ہے نا. زبان آوری کرنا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اللہ عز و جل ایسے آدمی سے غصے ہوتا ہے جو بہت باتیں بنائے, جو اپنی زبان کو ایسے چلائے جیسے گائے اپنی زبان چلاتی ہیں اور لپٹ لپٹ کر گھاس کھاتی ہیں. دیکھیں زبان جب ایک نوالا جب وہ گائے اپنے منہ میں لیتی ہے نا تو اس کو کتنی ہی دیر وہ چلاتی رہتی ہے کہ کیونکہ اس کا ایک ڈائجیشن پروسیس ہوتا ہے, مگر وہ اس کے تنبیہ اس کے ساتھ ایک سمجھانے کے لیے ایک بات کی گئی ہے کہ اس طرح سے باتیں کریں, فضول باتیں, تو اس سے ممانعت کی گئی ہے. فحش کوئی کی باتیں کرنا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فحش کوئی اور زیادہ باتیں کرنا نفاق کے 2 شعبے ہیں, اور منافق جو ہے وہ انسان وہ دوزخ کے نچلے سب سے نچلے درجے میں ہوگا. گالی گلوچ, ایاز بن خمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے میری طرف وحی نازل فرمائی ہے کہ تواضع اختیار کرو, نہ کوئی کسی کے خلاف سرکشی نہ کرے اور نہ کوئی کسی پر فخر کرے. تو میں نے غرض کیا اے اللہ کے رسول, اگر کوئی مجھے ایسے مجمع میں گالی دے جو لوگ حیثیت میں مجھ سے کم ہوں, اس پر میں اس سے جواب دوں تو کیا اس پر بھی مجھے گناہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 2 گالی گلوچ کرنے والے 2 شیطان ہیں, ایک دوسرے کی آبرو ریزی کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں. اگر کسی نے آپ کے ساتھ گالی گلوچ کی بھی, اب وہ بیچارہ بندہ اس لیے پوچھ رہا تھا کہ میرا ایک سٹیٹس ہے معاشرے میں, اور اگر میرا اچھا سٹیٹس ہے لوگوں کی نظر میں اور وہاں پر اس نے مجھے گالی دے دی ہے, تو چونکہ میرا سٹیٹس اوپر ہے تو میں اگلے کو جواب دے سکتا ہوں, ایک یعنی کہ اس نے اپنی کنفیوژن دور کرنے کے لیے کہا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 انسان آپس میں گالی گلوچ کریں, آبرو ریزی کریں اور جھوٹ بول کے ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کی کوشش کریں تو وہ شیطان ہے. شیطان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تنبیہ دی ہے. لڑائی جھگڑا کرنا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ کے ہاں سب سے زیادہ ناپسندیدہ وہ آدمی ہے جو سخت جھگڑالو ہے, جس سے لوگ ڈرے ہیں کہ یا اللہ اس سے بات کریں گے تو جھگڑا ہی کہیں نہ شروع ہو جائے. قیل اور قول, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہارے لیے 3 باتیں پسند نہیں کرتا, بلا وجہ کی گپ شپ, بے توقی باتیں کرنا, جو فونوں پہ ہم لوگ لگے رہتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سے بچائے. مال کو ضائع کرنا اور کثرت سوال, اگر آپ اپنی کسی جینوئن ریزن سے بار بار ایک سوال کو کلیئر کرنے کے لیے دیٹ از اوکے, مگر آپ اس لیے سوال کریں کہ اگلے کا دیکھو سے کتنا نالج ہے, یا جو ہے سوال کر کے اگلے کو بالکل ہی وہ آپ کو پتہ بھی ہے کہ اس سے زیادہ وہ سوال کا جواب نہیں دے سکتے, مگر جان بوجھ کے سوال کر کے اگلے کو تنگ کرنا, یا بلا وجہ کے فضول قسم کے سوال کرنا جس کا کوئی نہ سر ہے نہ پاؤں ہے اور جو کہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گا اس کا جواب, تو اس طرح کی کثرت سوال سے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا ہے. بلا وجہ کی گپ شپ جس میں کوئی فائدہ نہ ہو, کوئی فوکس ٹاک نہ ہو کہ میں یہ بات کر رہا ہوں تو میرے بات کرنے کا مقصد کیا ہے. ہمیشہ جب بھی آپ فون پہ یا واٹس ایپ کسی بھی بات کریں تو اپنی بات کے مقصد ہمیشہ اپنے مائنڈ میں رکھیں کہ میں کس مقصد سے بات کر رہی ہوں, اور اگر نہیں بھی اگلے کو آپ کی بات کا مقصد سمجھ آئے تو آپ خود بتائیں میرا یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے, کہ جو بھی آپ نے مقصد بتانا ہے وہ اپنا بتائیں. اور مال کو ضائع, اللہ تعالیٰ نے اپنے کو مال دیا ہوا ہے تو اس کو صدقہ خیرات کریں, ٹھیک ہے, ضائع نہ کریں. لا یعنی گفتگو کرنا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ بے فائدہ چیزوں کو چھوڑ دے, ٹھیک ہے, فضول چیزوں کو, یہ اسی کے آگے عربی ہے, فضول چیزوں کو چھوڑ دے, کیونکہ ہم لوگ جب آخرت میں جائیں گے نا یوم قیامت والے دن, وہاں پہ 1 سیکنڈ بھی ضائع کیا ہوگا نا تو ہم اتنا وہاں پہ شرمندہ ہوں گے کہ ہم نے وہ 1 سیکنڈ بھی کیوں ضائع کیا, اور ہم گھنٹوں بیٹھ کے اپنے ضائع کر دیتے ہیں اور یہ سوچتے بھی نہیں کہ اس سے ہم کتنا کام ہم لوگ کر سکتے تھے.
گناہوں کو کھلم کھلا بیان کرنا سخت ناپسندیدہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہو سنا کہ میری تمام امت کو معاف کیا جائے گا سوائے گناہوں کو کھلم کھلا کرنے والوں کے، اور گناہوں کو کھلم کھلا کرنے میں یہ بھی شامل ہے کہ ایک شخص رات کو کوئی گناہ کا کام کرے اور اس کے باوجود کہ اللہ نے اس کے گناہ کو چھپا دیا، مگر صبح ہونے پر وہ کہنے لگے کہ اے فلاں میں نے کل رات فلاں فلاں برا کام کیا، رات گزر گئی تھی اور اس کے رب نے سب گناہ چھپائے رکھا، لیکن جب صبح ہوئی تو وہ اللہ کے پردے کو کھولنے لگا۔ تو اس سے زیادہ بیوقوف کون انسان ہوگا؟ اور یہ جو ہے اس کو مجاہرہ کہتے ہیں، اس فعل کو کہ اپنے جو اللہ تعالیٰ نے کام چھپا دیے آپ کے برا کام اور آپ اس کو نمایاں کریں، اس کو مجاہرہ کہتے ہیں، مجاہر کہتے ہیں اس شخص کو جو یہ کام کرے۔ کسی کے اوپر فتویٰ جاری کرنا کہ اللہ تمہیں نہیں بخشے گا، توبہ استغفار، یہ تو بہت ہی جو ہے نا ڈرانے والی حدیث ہے کہ کیسے ہم لوگ سمپل باتوں میں ایک دوسرے کے اوپر عام سے بات کر جاتے ہیں اور ہم لوگ اس کا انجام بھی دیکھتے ہیں، اس بات کا انجام کیا ہوگا۔ اس حدیث کو پڑھتے ہیں اور اپنا انالیسس کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور سنا کہ نبی بنی اسرائیل میں 2 آدمی ایک دوسرے کے بھائی بنے ہوئے تھے، ان دونوں میں سے ایک تو گناہ گار تھا اور دوسرا عبادت میں کوشش کرتا رہتا تھا، یعنی کہ ایک اچھا تھا اور ایک برا تھا۔ عبادت کی جدوجہد کرنے والے ہمیشہ دوسرے کو گناہ کرتے ہی دیکھتا تھا اور اسے کہتا تھا کہ ان گناہوں سے رک جاؤ، ٹھیک ہے، یہاں تک تو وہ ٹھیک کر رہا تھا۔ ایک روز اس نے کیا کیا کہ جو بہت زیادہ عبادت کرنے والا بندہ تھا، اس نے اسے کوئی گناہ کرتے ہوئے پایا تو اس نے کہا کہ اس گناہ سے رک جاؤ۔ تو گناہ گار نے کہا کہ مجھے میرے رب کے ساتھ چھوڑ دو، کیا تم مجھ پر نگران بنا کر بھیجے گئے ہو؟ جو عبادت گزار بنا اس نے کہا کہ اللہ کی قسم اللہ تمہاری مغفرت نہیں کرے گا، یا یہ کہا کہ اللہ تمہیں جنت میں داخل نہیں کرے گا، تم یہ جو گناہ کر رہے ہو تو تم جنت سے دور ہو گئے، تمہیں اللہ دوزخ میں ڈالے گا۔ ٹھیک ہے، یہاں پر کیا کیا اس نے؟ ججمنٹ پاس کرتے، اور ججمنٹ کا جو فیصلہ کرنے کا کہ کون کتنا گناہ گار ہے اور کون کتنا نہیں، وہ فیصلہ کرنے کا حق صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، ہمارے پاس نہیں ہے وہ۔ تو اس نے یہاں پہ ایک ججمنٹ دے دی، ٹھیک ہے، حالانکہ اس لفظ کے علاوہ اس بات کے علاوہ اس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ چنانچہ ان دونوں کی روحیں قبض کر لی گئیں اور وہ دونوں رب العالمین کے ہاں جمع ہوئے۔ تو اللہ نے اس عبادت میں کوشش کرنے والے سے فرمایا کیا تو مجھے جانتا تھا یا جو میرے ہاتھ میں ہے تجھے اس پر قدرت حاصل تھی؟ اور پھر گناہ گار سے فرمایا جاؤ میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جاؤ، اور دوسرے کے متعلق فرمایا اسے آگ میں لے جاؤ، یعنی کہ جو عبادت گزار انسان تھا اسے آگ میں لے جاؤ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے ایسی بات کہہ دی جس نے اس کی دنیا اور آخرت کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ سبحان اللہ۔ اب ہم اپنا انالیسس کریں کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں۔ ذرا سا کوئی نماز عبادت میں کوئی ادھر ادھر کر رہا، تم جہنمی ہو، یا اپنا ایک غصہ اگلے پہ اتارنا تم جہنمی ہو، نہیں تم تو بہت جنتی ہو، اور اس طرح کے ایسے فیصلہ کن باتیں کرنا کہ جو کہ فیصلے صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، کون جنتی ہے کون جہنمی ہے، کون جو ہے وہ اللہ کے زیادہ قریب ہے کون نہیں قریب، یہ ہم نے نہیں سوچنا کہ ہمارا یہ سوچنے کا کام، یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کے اس کام میں شراکت نہ ہی کریں تو بہتر ہے۔ تو اس میں یہ باتیں کافی زیادہ احتیاط کیا کریں اس بات میں کہنے میں کہ کون جنتی ہے کون جہنمی ہے۔ کوئی ایک انسان بہت ہی برا ہے، بہت ہی برا ہے، تو ایون اس کے بارے میں بھی ہم کوئی اپنا حتمی فیصلہ نہ کریں کہ جو ہے ہاں ٹھیک ہے ہم اس کی گائیڈنس کر سکتے ہیں، اس کو سمجھا سکتے ہیں کہ یہ کام اچھے نہیں ہیں یا ان کاموں کا انجام اچھا نہیں ہوتا، مگر اس کو ایک لیبل دے دینا کہ تم جنتی ہو جہنمی ہو، یہ آنکھ میں دنیا اور آخرت تباہ کر کے رکھ دے گی۔ اللہ کے پسندیدہ اقوال کیا ہیں وہ دیکھتے ہیں، نیک عمل کرنا اور اس کی طرف دعوت دینا۔ سورہ فصلت میں ہے، اور بات کے اعتبار سے اس سے پوچھا اچھا کون ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور کہے کہ بے شک میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ اب یہ ہم لوگ جیسے چٹ چیٹ کر رہے ہوتے ہیں آپس میں، اور اس کا میں آپ چھوٹا ٹپ دے سکتی ہوں کہ ایک تو جب ہم چٹ چیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں ایک ہمیشہ اپنی باتوں میں صرف ایک فوکس رکھیں کہ ہم نے اللہ کی بات کرنی ہے، کہ کوئی بھی بات ہو اس میں ہم نے الٹیمیٹلی اللہ کی بات کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ کہ باقاعدہ ایک ماحول سیٹ کر کے دعوت و تبلیغ کا لیکچر کے طریقے سے، ویسے تو جی ٹھیک ہے کیا جا سکتا ہے، مگر یہ کہ جب عام ہم اگر کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں اس میں جو ہے کہ لغو بات نہ کریں، بہودہ بات نہ کریں، ایکسٹرا باتیں نہ کریں فضول جن کا کوئی مقصد نہیں ہے،
ٹھیک ہے. ہمیشہ بات کریں تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہو کہ ہم کس مقصد سے یہ بات کر رہے ہیں. پھر اس میں اپنا دل کی جو ہے نا ہمیشہ ٹٹولے اپنے دل کو, یہ بات میں صرف خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہی ہوں. ٹھیک ہے. تو اگر آپ فون پہ بھی زیادہ دیر بات کرتے ہیں تو اس میں بھی دین اور دعوت کی بات کو, اللہ کی بات کو جو ہے نا سپیریئر رکھیں کہ ہم نے اللہ کی بات کرنی. کوئی اگر کسی کی چگلی کر رہا ہے تو ٹھیک ہے, اگر آپ سے اس نے وینٹیلیشن کر ہی دیے تو آپ کوشش کریں کہ اس بات کو اگنور کریں, اس بات کا جو ہے وہ رخ موڑ دیں اگر آپ میں یہ کوالٹی ہے, کہ اس کو کسی کوئی اور بات شروع کر دیں, یا جو ہے وہ اگر وہ نہیں بندہ باز آ رہا اگلا چگلی کر تو کسی بہانے سے فون بند کر دیں. ٹھیک ہے نا. تو بہرحال اپنی باتوں میں, اپنے عمل میں ہمیشہ جو ہے یہ بات کا خیال رکھیں کہ اپنی نیت صاف کر کے خالصاً اللہ کے لیے اپنی بات کا مقصد وہی ایک مقصد ہی رکھیں کہ دین اور دعوت کا کام کرنا ہے. اور اس کو آپ ایک لائٹ موڈ میں رکھ کے بھی کر سکتے ہیں کہ بجائے کہ اگلے کو جو ہے وہ اس حد تک بھی نہ جائیں کہ اگلا بیچارہ شرمندہ ہو جائے, اس کے پاس کتنا نالج ہے میرے پاس ہے ہی نہیں, یہ والا کام, یعنی کہ بڑا بیلنس کر کے بات کریں. ٹھیک ہے. نصیحت کی بات کرنا, اچھی گفتگو کرنا. سورہ اسراء میں اے میں اور میرے بندوں سے کہہ دو وہ بات کہیں جو سب سے اچھی ہو, بے شک شیطان ان کے درمیان جھگڑا ڈالتا ہے, بے شک شیطان ہمیشہ سے انسان کا کھلا دشمن ہے. یہ تو بات ہمیں بڑی اچھی طرح پتہ ہے. طیب گفتگو کرنا صدقہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اچھی بات بھی صدقہ ہے, کہ اچھی بات کریں اور نیت اپنی اچھی رکھیں تو وہ بھی صدقہ ہے. آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, آپ کے لیے جو ہے وہ پیسہ نہیں ہے آپ کے پاس دینے کے لیے, آپ کے پاس کوئی سکلز نہیں ہے, آپ کسی کو کام سکھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی کہ صدقے کی بات میں کر رہی ہوں. اگر آپ کے پاس اچھی بات بھی نہیں ہے کرنے کے لیے, اچھی بات بھی صدقہ ہے. اگر آپ کو اچھی بات بھی نہیں ہے کرنے کے لیے تو کم از کم بری بات نہ کریں, اپنے آپ کو اس سے روک لیں, بری بات کرنے سے روک لیں, انشاءاللہ یہ بھی صدقہ ہوگا. حکیم کہتے ہیں کہ جس میں یہ تین اوصاف پائے جاتے ہیں وہ نیکی کو پہنچ جاتا ہے. سخاوت, یعنی کہ بہت زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا, اور تکلیف پر صبر کرنا. ٹھیک ہے. صبر کرنا جو, اور عمدہ کلام. صبر کرنا یہ نہیں ہوتا کہ آپ تکلیف پر رو 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 کے, ٹھیک ہے, ایک جو فوری ایک ریاکشن انسان کا ہوتا ہے, اس کو جو فوری فرسٹ ریاکشن ہوتا ہے کسی بھی تکلیف کا یا کسی بھی بیماری کا, یا کسی نے کوئی آپ کی دل آزاری کی ہے, اس کا جو فوری ریاکشن ہوتا ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ آپ کا صبر کا لیول چیک کرتا ہے, کہ اس پہ صبر کرنا وہ اصل صبر ہے. یہ نہیں کہ آپ نے 4 محلوں میں بات گھما دی ہے اور آپ کہ اب میں صبر ہی کر لوں, وہ صبر نہیں ہوتا. صبر وہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا فوراً انسٹنٹ ریاکشن جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے. اور اس کی بھی آپ کو میں بتاؤں کہ بچوں میں شروع سے عادت ڈالیں. کوئی بھی اگر ایسے تکلیف میں ہے یا کوئی پریشانی میں ہے تو فوراً ان کو بجائے کہ وہ اس بات پہ واویلا مچائیں, اور گھر میں اکثر پھر پیرنٹس اس بات پہ غور بھی نہیں کرتے, اس پہ ان کو صبر کرنا سکھائیں کہ فوراً فرسٹ ریاکشن ان کا چیک کریں. اگر وہ فرسٹ ریاکشن کا صبر والا ہے تو ویل اینڈ گڈ, اگر نہیں ہے تو ان کو سکھائیں, خود بھی سیکھیں ان کو بھی سکھائیں. اور اگر آپ جیسے فار ایگزامپل پیرنٹس رول ماڈل ہوتے ہیں بچوں کے لیے, اگر آپ کسی تکلیف میں ہیں اور آپ وہ صبر پریکٹس کر رہے ہیں کہ وہ فرسٹ ریاکشن آپ پریکٹس کر رہے ہیں, تو پھر بچوں سے ڈسکس کریں کہ دیکھو یہ میرے ساتھ ہوا تھا اور پھر میں نے اس پہ جو ہے وہ بچے اکثر جج بھی کر لیتے ہیں آپ کو کہ کیا ہوا ہے ماما یا بابا, کیا بات ہے. تو آپ پھر ان کو ایکسپلین کریں, ان سے ویل کمیونیکیشن کریں کہ ہاں یہ مجھے تکلیف ہوئی تھی, میں نے صبر کیا تھا اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ مجھے اس کا اجر دے گا. تو بچے کے ساتھ اس بات میں کمیونیکیٹ کریں تو پھر بچے بھی آپ سے سیکھیں گے. عمدہ کلام, آپ اچھی بات کریں گے تو باقی لوگ بھی آپ سے اچھی بات کریں گے. اور جو اگر عمدہ کلام کرنے والا شخص نہیں ہے تو وہ بھی جب آپ سا کلام کرے گا تو وہ دھیان رکھے گا کہ بھائی میں نے اس کے ساتھ کوئی ایسی بات نہیں کرنی, اس نے کبھی کوئی اس طرح سے دوسری تیسری بات نہیں کی. نرم گفتگو کرنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بے شک جنت میں ایک منزل ایسی ہے جس کا اندر باہر اور باہر اندر سے نظر آتا ہے, یعنی کہ شیشے کا ہے. تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول وہ کس شخص کو ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو گفتگو میں نرمی کرے گا, کھانا کھلائے اور رات کو جب لوگ سو رہے ہوں تو اللہ کے لیے قیام کرے. سبحان اللہ, یعنی کہ اس کو کرسٹل ہوم ملے گا. تو بڑی زبردست بات ہے کہ اس کو کرسٹل کلیئر ہوم ملے گا. اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں دیں گے انشاءاللہ, اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دیں. اپنا اخلاق اچھا رکھنا. عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بد زبان اور فحش کو نہیں تھے. آپ فرمایا کرتے ہیں تم میں سے سب سے بہتر شخص وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہی آپ کے اخلاق آپ کو جنت میں لے کے جانے والے. اور یہ اخلاق جو ہیں وہ زیادہ تر جو ہے لوگوں میں عام انسان کی عادت یہ ہوتی ہے کہ باہر جب جائے گا تو اس کے اخلاق بہت گھر میں جو ہے وہ تھوڑا ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. تو اچھا اخلاق والا انسان وہی ہے جو اندر اور باہر دونوں میں سیم ہو.
دوسروں کو زبان سے سلامتی دینا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعمال میں سب سے افضل عمل کون ہے؟ آپ نے فرمایا نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا. میں نے کہا پھر کون سا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ تمہاری زبان سے محفوظ ہوں، کہ جب تم منہ کھولو تو یہ نہ ہو کہ اگلا جو ہے وہ پریشان ہو جائے کہ بس اب یہ بات شروع کرنے والا ہے. تو اپنی زبان اپنے اخلاق ایسے رکھیں کہ اگلا جو ہے وہ خوش ہو جب آپ بات کریں، اگلا ترسے کہ جب آپ بات کب کریں گے. حق پر رہتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دینا، یہ بڑی پیاری بات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ذمہ دار ہوں جنت میں ایک جانب محل کا اس شخص کے لیے جو حق پر رہتے ہوئے جگہ چھوڑ دے. ماشاءاللہ کتنی پیاری بات ہے کہ ہم جگہ جگہ جنت میں اپنے محل بنوائیں. اور جنت کے درمیان میں ایک محل کا جو مزاح بھی جھوٹ چھوڑ دے، اور جنت کے درمیان میں ایک محل کا جو مزاح میں بھی جھوٹ چھوڑ دے، یعنی کہ مذاق میں بھی اکثر لوگ جھوٹ بولتے ہیں اور لطیفے ایسے بنانا یا اس طرح سے، تو مزاح بھی ایسا کرنا چاہیے جو جھوٹ پہ مبنی نہ ہو. اور جنت کی اعلیٰ منازل میں ایک محل کا اس شخص سے لے جو اپنے اخلاق کو عمدہ کر لے. جگہ جگہ اپنے محل بنانے کی کوشش کریں ہم لوگ، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے. دوسروں کو عیبوں کی پردہ پوشی کرنا، لغو باتوں سے اجتناب کرنا. تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اس کے پسندیدہ کاموں کی ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اس کے لیے کچھ دعائیں ہیں انشاءاللہ ہم یہ ابھی مانگ بھی لیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور جو ہے میں ان کو پوسٹ بھی کر دوں گی تاکہ ہم انشاءاللہ ان کو اپنی دعا میں مانگتے رہیں. اس میں پہلی دعا جو سورۃ النمل میں ہے آیہ نمبر 19 میں، ربی اعوذنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاها وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. ربی اعوذنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاها وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کی، اور یہ کہ میں نیک عمل کروں جسے تو پسند کرے، اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما. آمین ثم آمین. زبان کی درستگی لیے کیا، اگر کسی انسان اپنی بیچارہ کوشش بھی کر رہا اور اس کی زبان جو ہے وہ درست نہیں ہو رہی، تو سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے. اور اگر اس کو لگتا ہے کہ اس کو کچھ میڈیکل ٹریٹمنٹ کی بھی ضرورت ہے تو ڈیفینیٹلی ضرور جائے اور اپنی میڈیکل ٹریٹمنٹ کروائے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر آپ کو اپنے اوپر غصہ قابو نہیں ہوتا، آپ کی زبان جو ہے اس سے دوسرے لوگ محفوظ نہیں ہیں، تو اللہ سے دعا مانگنے کے بعد جو ہے ضرور میڈیکل ہیلپ سیکھ کریں. اللہم اہدی قلبی وسدد لسانی واسلل سحیمت قلبی. اللہم اہدی قلبی وسدد لسانی واسلل سحیمت قلبی. اے اللہ میرے دل کو رہنمائی عطا فرما، میری زبان کو درستی عطا فرما، اور میرے دل کے کینے کو دور فرما. دوسروں پر ظلم کرنے سے پناہ مانگنا. اب دوسروں پر ظلم کرنا کیا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ ہم کسی پہ ظلم نہیں کرتے. اب ظلم کو جو ہے نا، اگر آپ نے کسی کی برائی بھی کر دی تو یہ بھی اگلے بیچارے پہ ظلم ہی ہے. تو اس برائی کی معافی، اس چغلی اور اس غیبت کی معافی تبھی ہوگی جب اگلے جس کے بارے میں آپ نے کیے اس کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ وہ اگلا بندہ وہ آپ کو معاف کر دے. سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ فتنے اور اس کے ڈر کی وجہ سے جو ہے نا انسان نہیں کر پاتا. اس کے لیے بھی دعائیں ہیں کہ آپ اس بندے کے حق کے میں دعا مانگیں، اور پھر اپنے حق میں بھی دعا مانگیں کہ نہ ہم پہ ظلم ہو اور نہ ہم کسی پہ ظلم کریں. تو آئیے دعا پڑھتے ہیں. اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلۃ والذلہ واعوذ بک من ان اظلم او اظلم. اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلۃ والذلہ واعوذ بک من ان اظلم او اظلم. اے اللہ میں فقر و فاقہ، قلت اور ذلت سے تیری پناہ میں آتی ہوں، اور اس بات سے تیری پناہ میں آتی ہوں کہ میں کسی پر ظلم کروں یا کوئی مجھ پر ظلم کرے. غصے کی حالت میں جس پر کوئی زیادتی کی ہو اس کے لیے دعا کرنا. اس کی عربی میں انشاءاللہ ڈھونڈ کے تو پوسٹ کر دوں گی، ادروائز یہ جو بڑی پیاری دعا ہے کہ جس مومن کو میں تکلیف دوں یا اللہ، یا اس کو برا کہوں یعنی کہ چغلی کروں، یا اسے سزا دوں، تو اس کے لیے کفارہ اور باعث کرب بنا دے. تو اسے اس کے لیے باعث کرب بنا دے کہ وہ قیامت کے دن اس سے تیرے قریب ہوں. کہ یعنی کہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ میں اگر کسی کو، یعنی کہ جس کو آپ بتا نہیں سکتے نا، بتانے میں فتنے کا خدشہ ہے کہ کسی کی آپ نے غیبت کی ہے، تو اس کے حق میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے قریب بندوں میں بنا لے.
کہ مجھ سے زیادتی ہو گئی اس بندے کے لیے کہ میں نے اس کے بارے میں کوئی بات کر دی ہے، تو یا اللہ، اور ویسے بھی ہم لوگ باتیں اتنی کرتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کس وقت کیا کریں، تو ایک جنرل سی دعا مانگ لیا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے، میرے منہ سے کوئی ایسی بات نکل گئی ہے جس سے کسی کی دل آزاری ہو گئی ہو، یا انجانے میں جان بوجھ کے، یا میں اس کو بتا نہیں سکتی کہ میں نے اس کے لیے کوئی ایسی بات کر دی ہے، تو یا اللہ اس کو قیامت کے دن اپنے قریب کر لیں، اس کے حق میں دعا کریں، غصے کی حالت میں حق بات کہنے کی توفیق مانگنا۔ وَسَأَلُكَ كَلِمَاتُ الْحَقِّ فِي الرَّضَا وَالْغَضَبِ، اے اللہ خوشی اور غصے کے وقت حق بات کہنے کی توفیق مانگتی ہوں میں تجھ سے، کہ میں یعنی سوال کرتی ہوں، تو یہ ہے کہ زبان پہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہر کام ہوتا ہے، تو غصے کی حالت میں کسی انسان کو بہت زیادہ غصہ تو یہ دعا بہت زیادہ اپنے لیے مانگ کرے کہ غصے کی اول تو غصہ اگر آیا ہو تو فوراً کوشش کیا کرے کہ موقع کی مناسبت سے کچھ ٹائم کے لیے چپ کر جائیں۔ وہ ٹائم جو ہے کچھ وقت بھی، کچھ منٹس ہو سکتے، کچھ گھنٹے ہو سکتے ہیں، کچھ دن ہو سکتے ہیں، اس کی جس طرح بھی آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا غصہ جو ہے وہ کتنی دیر میں کنٹرول ہوگا، تو آپ کوشش کریں کہ اس غصے کی حالت میں چپ کر دیں۔ یہ سب سے بیسٹ طریقہ ہے کہ آپ کسی بھی معاملے کو سلجھانے کہ آپ خاموش ہو جائیں، کہ جب آپ بھی اسی طرح بولنے شروع ہوئے تو آپ پھر اس میں فرق کیا رہ جائے گا، اس طرح جو جس اگلے بندے نے بھی کوئی بات کی ہوگی تو اس کو بھی سوچنے کا ٹائم ملے گا، یا اگلا چپ کر گیا تو میں بھی اب چپ کر جاؤں، تو بات زیادہ بڑھنے کا چانسز نہیں ہوتے۔ اور حق بات کہنے کی توفیق مانگ، جس کو پتا ہو کہ مجھے غصہ زیادہ آتا ہے تو وہ یہ دعا ضرور مانگے کہ اللہ تعالیٰ مجھے غصے کے وقت بھی اچھی بات کہنے کی توفیق دے۔ اب اس ساری ڈسکشن میں معذرت چاہتی ہوں، تھوڑا لمبا ہو گیا، کرنے کے کام ہمارے کیا، اگر کوئی ظلم کرے تو اس کو معاف کر دیں، لوگوں سے درگزر سے کام لیں، جو کچھ ان کے پاس ہے اس پر نظر نہ رکھیں، جلسی نہ کریں، برائی کا جواب احسن طریقے سے دیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ محسنین کو پسند کرتا ہے، جاہلوں سے اعراض کریں، اگنورنس، کوئی بندہ ہے نا کہ ویسی بات کر رہا ہے، اس کے لیے میں جو نان مسلم میں لوگ رہتے ہیں، اگر اسلام کے بارے میں کوئی اس طرح کی کوئی بات کر بھی رہا ہے تو سب سے پہلے بات ہے کہ ان کو اول تو اسلام کے بارے میں پتہ بھی نہیں، اگر آپ کو سینس ہو رہا ہے کہ وہ بات آگے سے ڈسکشن فار دا سیک آف کہ آگے اسلام کو جانے کر رہے ہیں تو آپ وہاں ضرور بات کریں، مگر آپ وہ ڈسکشن اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ آپ کو بھی ذلیل کریں، آپ اسلام کو بھی ذلیل کریں، آپ کوشش کریں کہ وہاں پہ جھگڑنے کے بجائے اپنا غصہ کنٹرول کریں اور اس جگہ کو چھوڑ دیں اور دوبارہ سے اس چیز کو اگنور کریں اور اللہ سے حفاظت کی دعا کریں، اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ بہت ساری حدیثیں ہم نے پڑھی ہیں کہ اپنی زبان کی ہم نے حفاظت کیسے کرنی، فائدے کی بات کریں ورنہ خاموش رہیں، زبان سے اللہ کی پسند کی ہی بات کریں، لا یعنی اور بیکار گفتگو نہ کریں، وہی بات کہ دل میں جو ہے نا اللہ کا خوف رکھیں اور زبان سے وہی بات کریں جس میں آپ کی بات میں فوکسڈ بات ہو، فوکسڈ کہ میں نے یہ بات اللہ کے لیے کی ہے اور جو ہے آگے جنت حاصل کرنے کے لیے کی ہے اور میرا گول جنت الفردوس، اپنے گول کو کبھی مت بھولیں اور اللہ کی پسند کی ہی بات کریں، کم بات کریں اور اللہ کی پسند کی بات کریں جو کہ اگلے کو بھی پسند آئے، لا یعنی اور بیکار گفتگو سے بچیں، کسی کے تکلیف پہنچانے پر اس کے لیے دعائے خیر ہی کریں، اگر تو آپ بدلہ لے سکتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ اتنا ہی بدلہ لیں گے، اگر کوئی میجرنگ اسکیل ہوتا نا کہ آپ اس نے 50 ٹائمز میرے ساتھ اس طرح کیا ہے تو میں نے بھی 50 ٹائمز کی، تو اگر کوئی ہے تو کر لیں، اگر نہیں ہے تو بہتر ہے کہ اگلے کو معاف ہی کر دیں، اور اگر آپ اور اس کے لیے بددعا نہ کریں کہ کبھی بھی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے، کبھی تو آپ کی بددعا جو ہے اس کی ہدایت میں جو ہے نا وہ خلل نہ پیدا کرے، آپ اللہ تعالیٰ آپ بھی بہت کرم کریں گے، تکلیف دینے والوں سے بدلہ نہ لیں، ان سے خیر کی توقع رکھیں، ظالم کیونکہ دیکھیں نا ہر کوئی انسان چاہتا ہے کہ ہمیں خاتمہ بالایمان ہو سکتا ہے جس نے آپ کو تکلیف دی ہو اس کو بعد میں اللہ تعالیٰ احساس کرا دیں، اس نے آپ کے حق کے لیے دعا بھی کی کہ ہاں اللہ تعالیٰ میں نے اس بندے کو تکلیف دی تھی، اس کو جو ہے اپنے قریب کیجیے گا یوم قیامت کے دن، اور اس کا خاتمہ ایمان پہ ہو، آپ خام خواہ میں اس سے بد دعائیں اس کو دیتے جا رہے ہیں، تو کوشش کریں کہ اپنی عادت بنا لیں بد دعاؤں کی بجائے دعائیں خیر کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، ہم سب یعنی کہ ہم کون ہوتے ہیں کہ یہ کہنے والے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے، جب بات کریں تو یہ کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت، کہ ہمیں بھی تو ہدایت کی ضرورت ہے نا، ظالم کے حق میں بھی دعائیں خیر کریں کہ کبھی اس کو خدا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہدایت دے دیں۔ اچھا میں ڈیلی پڑھتی تو نہیں ہوں یہ اپنا ذاتی جائزہ کیسے لیں، مگر اس میں اخلاقیات کی اتنی ساری باتیں ہیں کہ میں چاہ رہی ہوں کہ میں اسے پڑھ لوں، ٹائم کے اوپر ہو جائے گا، معذرت چاہتی ہوں، مگر یہ ہے کہ ایک یہ ہم مل کے پڑھ لیں گے تو ذرا مجھے لگ رہا تھا کہ اچھا انالیسس ہو جائے گا۔ ہمارا آج کا ٹاپک تھا برائی پر زبان کو کھولنا اللہ کو پسند نہیں ہے، تو ہم سب اپنے آپ کو ایک کٹہرے میں کھڑا کریں اور انالیسس اپنا اپنا کریں، کسی کا نہیں کرنا، اپنا کرنا ہے۔ نمبر 1،
میں جب کسی میں کوئی برائی دیکھتی ہوں تو برائی کرنے والے کو نہیں بلکہ اس برائی کو برا سمجھتی ہوں. ٹھیک ہے, کہ برائی کرنے والے کو برا نہیں سمجھنا, وہ تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے نا, تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق تو بری نہیں ہو سکتی نا, اس کی عادت خراب ہو سکتی ہے, تو ہم اس کی عادت کو برا سمجھے, اس بندے سے کراہت نہ کریں. میں کسی کے اندر کوئی برائی دیکھوں تو اس کو تنہائی میں سمجھاتی ہوں, اس کی برائی کا ذکر کسی سے نہیں کرتی. ٹھیک ہے, یہ اپنا انالیسس کریں. میں اپنی زبان کی حفاظت کرتی ہوں اور ایسی بات کہنے سے بچتی ہوں جو اللہ کی ناراضگی کا باعث ہوں. میں زبان سے کیے جانے والے کبیرہ گناہ, مثلا غیبت, چغلی, جھوٹ, عیب جوئی, کسی کے اندر کوئی کمزوری ہے اس کو ظاہر کرنا, اس کو شو کروانا, تانا زنی کرنا, کسی کو تانا دینا, فحش گوئی کرنا, بے حیائی کی باتیں کرنا, تہمت لگانا, کسی میں کوئی بری بات نہیں بھی ہے تو پھر بھی اس کو اس پہ تہمت لگا رہے ہیں, اور بہتان لگانا. ٹھیک ہے, میں ان سب بری باتوں سے بچنے کی پوری کوشش کرتی ہوں. میں زبان کی برائی سے بچنے کے لیے اپنی زبان کو ذکر الہی میں مصروف رکھنے کی پوری کوشش کرتی ہوں, کیونکہ جب آپ ذکر الہی میں زبان اپنی رکھیں گے نا تو پھر آپ بیٹھے ہیں, آپ نے 30 منٹس کا اپنا ذکر کیا ہے, اس کے بعد ایک فون کال آ گئی ہے اور اس میں آپ نے برائیاں شروع کر دی ہیں. ٹھیک ہے, وہ ہو گیا آپ سے گناہ, آپ نے توبہ کی, پھر دوبارہ جب آپ ذکر الہی شروع کریں پھر آپ کو شرم آئے گی. کسی زبان سے اللہ کا نام لے رہی تھی اور اسی زبان سے میں نے برائیاں شروع کر دی. میں ہر ایک سے اچھے اخلاق سے پیش آنے کی کوشش کرتی ہوں. میں لغو اور بے مقصد گفتگو سے بچنے کی کوشش کرتی ہوں اور اسے دعا بھی کرتی ہوں. میں فائدے کی بات بولتی ہوں ورنہ خاموش رہنے کو پوری کوشش کرتی ہوں. میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیتی ہوں. میں اللہ تعالیٰ سے اس کے پسندیدہ کاموں کی توفیق مانگتی ہوں. میں کھلم کھلا اور چھپے ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کرتی ہوں. مجھ سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو میں اس کا کسی کے سامنے ذکر نہیں کرتی. میں کسی کے بارے میں یہ فتویٰ جاری نہیں کرتی کہ اللہ تمہیں نہیں بخشے گا. بڑی سخت ہم نے حدیث اس کے بارے میں پڑھی ہے. میں جاہلوں سے اعراض برتنے کی کوشش کرتی ہوں. میں حق پر رہتے ہوئے اللہ کی خاطر جھگڑا چھوڑ دیتی ہوں. میں تکلیف کے وقت صبر کرتی ہوں اور شکوے شکایات سے اجتناب کرتی ہوں. میں تکلیف دینے والوں سے بدلہ نہیں لیتی. میں لوگوں سے درگزر سے کام لیتی ہوں اور برائی کا جواب احسن طریقے سے دیتی ہوں. بڑا ہمت کا کام ہے, میں کر کے دیکھیں, بالکل آپ کو جو ہے نا بڑا سکون ملے گا. میں کسی دوسرے پر ظلم کرنے یا کوئی مجھے ظلم کرے, جو مجھ پر ظلم کرے, اس سے پناہ کی دعا مانگتی ہوں, جیسے میں نے وہ دعا بتائی آپ کو. اگر کوئی مجھ پر ظلم کرے تو میں اللہ سے دعا مانگتی ہوں کہ اے اللہ ظالم کے خلاف میری مدد کر. میں اپنے اوپر کیے گئے ظلم کا ذکر صرف متعلقہ شخص جو ظالم کو ظلم کرنے سے روکے کے سامنے کرتی ہے, یعنی کہ بلا وجہ جگہ جگہ اس بندے کی برائیاں نہیں کرتی. اگر کوئی مجھ پر ظلم کرے تو میں اس کو معاف کر دیتی ہوں. میں ظلم کرنے والوں کے حق میں بھی دعائیں خیر کرتی ہوں. ٹھیک ہے, اس کے لیے کوشش کریں نہ بد دعا کریں, چاہے وہ مسلم ہو نان مسلم ہو, نہ اس کے لیے بد دعا کریں. میں ظلم کرنے والے کے حق میں دعائیں خیر کرتی ہوں. میں غصے کی حالت میں بھی کسی پر لعن طعن نہیں بھیجتی. اگر غصہ آپ کو بہت زیادہ آتا ہے تو اپنے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ غصے کی حالت میں مجھے توفیق عطا فرما کہ میں اس میں غلط بات نہ کروں. مجھ سے غصے کی حالت میں کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو جائے تو میں اس کے لیے دعا کرتی ہوں. میں یعنی کہ اگر آپ کو فتنے کا ڈر ہو کہ اس کو میں بتاؤں گی کہ میں نے آپ کی برائی مجھ سے ہو گئی ہے تو آپ اس کے لیے دعائیں خیر کرتے رہیں. میں غصے کی حالت میں بھی اللہ سے حق بات کہنے کی توفیق مانگتی ہوں. تو زبان کی رجسٹری کی دعا ہے, اللہم اہد قلبی وصدق لسانی واصلح صحیفۃ قلبی, آمین ثم آمین. آخری بس رمضان اس دعاؤں کے ساتھ ایک میں آپ کو دعا بتاتی چلوں کہ یہ دعا جو بھی 7 دفعہ اپنے پر مانگ کے دم کرے گا, اللہ تعالیٰ اس کو ہر بیماری سے محفوظ رکھے گا. اور اس میں اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ کہ اللہ تعالیٰ کے بندے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے سوال کریں. اور جب اللہ تعالیٰ کو شرم آتی ہے کہ میں کسی نے مجھ سے سوال کیا میں اس کا جواب نہ دوں, تو اس میں بڑی خوبصورت یہ دعا ہے, اصل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفینی. اصل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفینی, یعنی کہ یہ اپنے لیے آپ کہہ رہے ہیں, اپنے لیے کیا ہے, اصل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفینی, کہ مجھے شفا دے. اگر اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں اردو میں, کہ میں عظمت والے اللہ سے عرش عظیم کے رب سے سوال کرتی ہوں کہ وہ مجھے شفا دے. اب مجھے کا جو اس کا گرامیٹیکل یہاں پر ہے ان یشفینی, تو اگر کسی اور کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے, کوئی بیمار ہے تو آپ یہاں پر کریں, اگر وہ میل ہے تو آپ کریں ان یشفی کا اور ان یشفی کی.
اور لڑکی کے لیے کہ وہ آپ کو شفا دے، آپ کو شفا دے. ٹھیک ہے، تو اس کا انگلش کا دیکھ لیتے ہیں. آئی آسک اللہ دا مائٹی دا لارڈ آف دا مائٹی تھرون ٹو کیور می اور ہم اور ہر. آمین ثم آمین. اسی ساتھ ہم لوگ اہتمام کرتے اجازت چاہتی ہوں آپ سے. جزاک اللہ خیر. کثیرن 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 بہت ٹائم آج لیا، مگر یہ اخلاقیات پہ تھا، بہت زیادہ حقوق العباد پہ تھا، بہت زیادہ زبان کی حفاظت پہ، اس لیے اتنا لمبا ٹائم ہو گیا. معافی چاہتی ہوں. تو دعا کر لیتے ہیں، اور دعا کے بعد جو ہے وہ آگے کوسچن آپ نے پوچھنا ہو تو پوچھ سکتے ہیں، اور میں اجازت چاہوں گی. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار. اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس، اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. آمین ثم آمین. سبحان اللہ والحمد للہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.